अजीज सामेईन, आज हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे और उसका तज्जिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा नहीं बल्कि मुसन्निफ़ के तालीमी मकासद के लिए पेश किए गए नज़रियात और अफ़कार का खुलासा है। ऑडियो एआई पर मबनी है, इसलिए मुमकिन है कि कहीं कहीं गिरामर और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो जाएं। इसके लिए पेशगी माज़रत कबूल कीजिए। हम सामेईन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी मौजू आ किताब पर बात करें तो अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें। आखिर में दरख्वास्त है कि इस चैनल और हमारी काविश को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। आज हम पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख के वो इब्तदाई अदवार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हामिद खान साहब की एक बहुत अहम किताब है, पाकिस्तान की आईनी व सियासी तारीख। ये 1947 से शुरू होकर 2018 तक आती है। आज हमारा मकसद है कि इस गहरी तहकीक से कुछ ख़ास बातें, कुछ अहम नुक्ते निकालें। ख़ास तौर पर 1947 से 1977 तक के अरसे पर तवज्जो रहेगी, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आप कह सकते हैं बात की सारी सियासत खड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और ये किताब इसलिए भी ख़ास है कि मुसन्निफ़ खुद एक बहुत ही जिसे कहते हैं मंझे हुए आईनी वकील हैं। तो किताब सिर्फ वाक़यात नहीं गिनवाती, बल्कि हर अहम मोड़ को, हर आईनी तब्दीली को उसके तारीख़ी, कानूनी और समाजी पस मंज़र में रख कर देखती है। उनका अपना जो कानूनी पस मंज़र है वो एक अलग गहराई देता है तज्ज़िये को। सही कहा आपने। किताब में जैसे 1956 का आइन है, फिर 62 का और 73 का, इनके बनने और फिर जो इनके साथ हुआ उस सब का जायजा है। लेकिन यहाँ एक बात जो फौरन जहन में आती है वो ये कि पहला आइन बनने में ही 9 साल लग गए थे, मतलब 1956 तक। क्या किताब इस ताख़ीर की कुछ खास वजूहात बताती है? जी हाँ, किताब इस पर काफ़ी तफसील से बात करती है। असल में कई बुनियादी मसाइल थे। एक तो रियासती ढांचे पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा था कि निज़ाम पार्लिमानी हो या सदराती। फिर सूबों और मरकज़ के इख्तियारात की तकसीम का मामला था। और एक बहुत बड़ा मसला रियासत के इस्लामी किरदार की नोयत का था। यानी ये वो गिथियां थीं जिन्हें सुलझाने में वक्त लगा, और इस दौरान जाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता गया। और इसी अदम इस्तेहकाम में फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का किरदार भी आ जाता है। किताब इस बारे में क्या कहती है? खासतौर पर 1977 से पहले इन ताल्लुकात ने आइन साजी और जमहूरी अमल पर कैसे असर डाला? देखिए, किताब ये वाजे करती है कि शुरू की दहाइयों में ही ना सिविल इदारों की कमज़ोरी और सियासी क़यादत के आपसी इख्तिलाफ़ात ने फ़ौज को वो एक तरह से मुदाखलत का मौका दिया। और ये सिर्फ मार्शल लॉ लगाने तक नहीं था, बल्कि पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होना, सियासी जोड़ तोड़, ये सब शामिल था। किताब में ये भी बताया गया है कि किस तरह आइन को मुअत्तल करना या मनसूख करना इस अमल को और आसान बना देता था। अच्छा, और अदलिया का क्या किरदार रहा है इस सारे मंजरनामे में? किताब में अदालती फैसलों के सियासी असरात का भी जिक्र है। क्या 1977 से पहले के कुछ खास केसेस का तज्जिया है इसमें? यकीनन यकीनन। किताब शुरू के मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर बाद के कई अहम मुकदमात का जायजा लेती है, और वो ये दिखाती है कि किस तरह कुछ अदालती फैसलों ने, ख़ासतौर पर वो जो नज़रिया ज़रूरत जैसे तसव्वुरात इस्तेमाल किए गए, उन्होंने गैर आईनी इक़दामात को वक्ती तौर पर एक कानूनी जवाज़ सा दे दिया, जिसके फिर लंबे अरसे तक असरात रहे हैं। तो ये कानूनी दलाइल और उनके सियासी नताइज का एक अहम तज्जिया है। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है कि कानूनी जवाज़ और सियासी हकीकत का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। किताब 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी जैसे बड़े सान्हे को भी देखती है। तो क्या ये इसे सिर्फ एक फ़ौजी या सियासी बहरान के तौर पे पेश करती है, या इसके आईनी पहलुओं पर भी बात होती है? नहीं, किताब इसे एक कसीरुल जहती बहरान के तौर पर देखती है और उसकी जड़ें गहरी आईनी और सियासी नाकामियों में बताती है। जैसे नुमाइंदगी का मसला था, सूबाई खुद मुख्तारी का सवाल था, बुनियादी हकूक़ के मामलात थे। किताब कहती है कि इन आईनी मसाइल को हल ना करना आखिरकार अलहदगी की एक बड़ी वजह बना, और जाहिर है इस सान्हे ने फिर 1973 के आइन की तश्कील पर भी गहरे असरात डाले। तो मजमूई तौर पर देखें, ये किताब सिर्फ तारीख का बयान नहीं है। ये एक तरह से पाकिस्तान के सियासी और आईनी कह लें डीएनए को समझने की कोशिश है।
ہاں، یہ مانا کہ انداز تھوڑا علمی اور قانونی ہے، شاید عام کاری کے لیے ایک دم آسان نہ ہو، لیکن جو لوگ پاکستان کے قانونی اور سیاسی نظام کی بنیادوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر یہ پہلے 30 سال یعنی 1947 سے 1977 تک ان کو سمجھے بغیر آج کی صورتحال سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ یہ کتاب پاکستان کے اس آئینی اور سیاسی سفر کے جو اتار چڑھاؤ ہے ان کو سمجھنے کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے بنیادی دستاویزات یعنی آئین سیاسی حقیقتوں، ادارہ جاتی کمزوریوں اور سماجی دباؤ کے تحت بنتے ہیں، چیلنج ہوتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حامد خان کی یہ کتاب پاکستان کے پیچیدہ آئینی ماضی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم، ایک تفصیلی ذریعہ ہے۔ یہ ان بنیادی چیلنجز کو سامنے لاتی ہے جن کا سامنا ملک کو شروع سے ہی رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سوچنے کے لیے اہم ہو۔ کتاب میں بار بار ذکر آتا ہے کہ بڑی سیاسی تبدیلیوں جیسے فوجی مداخلتیں ان کے لیے قانونی جواز پیش کیے گئے۔ تو جب ہم کسی ملک کی آئینی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جو قانونی پردہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کی جو سیاسی حقیقت ہوتی ہے، ان کے درمیان تعلق کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہم بر صغیر میں تقسیم سے پہلے کے آئینی اور سیاسی سفر کا ایک ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس تاریخی دستاویزات ہیں، تحقیق ہے، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ حکومت اور قانون کا نظام کیسے بدلا۔ بالکل، اور وہ کیا اہم موڑ تھے جو آخرکار تقسیم تک لے گئے؟ تو شروع کہاں سے کریں؟ محمد بن قاسم سے۔ ہاں، 712 میں سندھ آمد، پھر 1206 میں دہلی سلطنت، اور پھر مغل دور 1526 سے۔ ان ادوار میں نظام کیا تھا؟ مطلب اختیارات کس کے پاس تھے؟ بنیادی طور پر تو بادشاہ یا سلطان ہی مرکز تھا۔ انتظامی، قانون سازی، عدالتی، سب اختیارات۔ اور غیر مسلم رعایا؟ ان کا ایک خاص درجہ تھا، ذمی کہلاتے تھے۔ وہ جزیہ دیتے تھے اور اس کے عوض فوجی خدمت سے آزاد تھے۔ اچھا، پھر مغلوں میں اکبر نے تو کافی مختلف پالیسیاں اپنائیں، ہندو مسلم مفاہمت کی کوششیں، شادیاں، ٹیکس معافی۔ جی، یہاں تک کہ دین الہی بھی۔ لیکن پھر اورنگزیب آئے تو زور زیادہ اسلامی قوانین پر ہو گیا۔ فتویٰ عالمگیری، جزیہ کا دوبارہ نفاذ۔ اگرچہ وہ فوجی خدمت سے استثناء کے لیے تھا۔ جی، مقصد یہی بتایا جاتا تھا۔ یہ پالیسیوں کا فرق ظاہر کرتا ہے کہ شاید ایک مشترکہ متفقہ نظام بنانا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اور پھر اورنگزیب کے بعد سلطنت کمزور پڑ گئی۔ بہت زیادہ۔ نادر شاہ کا حملہ، مراٹھوں کا عروج، اور اسی کمزوری نے ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی طاقتوں کو جگہ بنانے کا موقع دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں تو صرف تجارت کے لیے آئی تھی، ملکہ الزبتھ کا چارٹر لے کر۔ شروع میں تو یہی مقصد تھا، محدود قانون سازی کا اختیار تھا، وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ صرف تجارت تک تو نہیں رکے۔ بالکل نہیں۔ جہانگیر سے اجازت ملی، پھر آہستہ آہستہ اختیارات بڑھتے گئے۔ 1661، 1683 کے چارٹر، جنگ اور امن کا اختیار، فوج رکھنے کا حق۔ اپنا سکہ بھی بنانے لگے۔ یہ 1686 میں ٹکسال قائم کی۔ پھر تو علاقائی توسیع شروع ہوئی۔ پلاسی 1757، بکسر 1764، بنگال، بہار، اڑیسہ پر کنٹرول۔ میسور کی مزاحمت بھی تو تھی، حیدر علی، ٹیپو سلطان۔ ہاں، وہ ایک بڑی مزاحمت تھی، لیکن 1799 میں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی، جس کی ناکامی کے بعد کمپنی راج ختم ہوا اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے تحت آ گیا۔ بالکل۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858، سارے اختیارات لندن، سیکریٹری آف اسٹیٹ اور اس کی کونسل کو منتقل ہو گئے۔ اور ملکہ وکٹوریہ کا وہ مشہور اعلان 1858 کا، مذہبی آزادی، برابری کا وعدہ۔ وعدے تو بہت بڑے تھے، مذہبی آزادی، نسل یا عقیدے کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں، قانون کا مساوی تحفظ، مقامی رواج کا احترام۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ دیکھیں، عملی صورتحال تو ہمیشہ پیچیدہ رہتی ہیں۔ 1861 کا انڈین کونسلز ایکٹ ایک قدم تھا۔ گورنر جنرل کی کونسل میں توسیع ہوئی، قانون سازی کے لیے کچھ اضافی اراکین لیے گئے۔ مقامی آبادی کو شامل کرنے کی کوشش تو تھی، مگر یہ نمائندگی بہت ہی محدود تھی، زیادہ تر نامزدگیاں ہوتی تھیں۔ اسی سال ہائی کورٹس بھی قائم ہوئیں۔ تو نمائندگی شروع ہوئی، مگر بہت احتیاط کے ساتھ۔ اسی دوران سیاسی بیداری بھی تو بڑھ رہی تھی۔ سر سید احمد خان۔ جی، سر سید احمد خان کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ دو قومی نظریے کے حامی بنے اور انہوں نے کانگریس کے کچھ مطالبات،
جیسے نمائندہ حکومت اور مسابقتی امتحانات کی مخالفت کی۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ابھی انگریزی اور جدید تعلیم میں پیچھے ہیں، اس لیے وہ ان مقابلوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بن گئی۔ جی، اور اس کے 20 سال بعد 1905 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، تقسیم بنگال۔ بظاہر تو انتظامی بنیادوں پر تقسیم تھی۔ کہا تو یہی گیا، لیکن اس کے سیاسی اثرات بہت گہرے ہوئے۔ مسلمانوں نے مشرقی بنگال میں اپنی اکثریت بننے پر خیر مقدم کیا، ہندوؤں نے شدید مخالفت کی۔ اور پھر 1911 میں یہ تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ ہاں، اور اس سے مسلمانوں میں بہت مایوسی پھیلی۔ اسی ماحول میں آپ دیکھیں 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ بالکل، اور اسی سال آغا خان کی قیادت میں ایک وفد وائسرائے منٹو سے ملا۔ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ لے کر۔ جی، اور منٹو نے اس مطالبے کی حمایت کی، یقین دہانی کرائی۔ دلیل یہ تھی کہ متحدہ صوبوں میں مسلمان اپنی نمائندگی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس مطالبے کو مان لیا گیا۔ ہاں، 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں اسے تسلیم کر لیا گیا۔ ان اصلاحات نے قانون ساز کونسلوں کا ہجوم بھی بڑھایا۔ مگر اختیارات اور ووٹ کا حق؟ وہ اب بھی بہت محدود تھا، انتخابات بھی بالواسطہ تھے، تو عدم اطمینان باقی رہا۔ یعنی نمائندگی ملی مگر اصل طاقت نہیں آئی۔ پھر 1919 میں مونٹیگیو چیمسفورڈ اصلاحات آئیں۔ وہ دو عملی نظام یا ڈائرکی کیا تھا؟ یہ صوبوں میں متعارف کرایا گیا، مطلب کچھ محکمے جیسے تعلیم، صحت وغیرہ ہندوستانی وزراؤں کو دیے گئے، یہ منتقل شدہ مضامین کہلائے۔ اور باقی اہم محکمے جیسے مالیات، پولیس، امن و امان، یہ مخصوص مضامین گورنر اور اس کی کونسل کے پاس ہی رہے، تو اصل کنٹرول برطانوی ہاتھوں میں رہا۔ اور مرکز میں 2 عوانی مقننہ بنائی گئی، کونسل آف اسٹیٹ اور لیجسلیٹو اسمبلی، مگر یہاں بھی ووٹ کا حق انتہائی محدود تھا۔ تو یہ بھی ایک ادھورا قدم ہی سمجھا گیا؟ بالکل، کانگریس نے تو ان اصلاحات کو مسترد ہی کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں 1919 سے 1935 تک کا دور بڑی سیاسی ہلچل کا دور تھا۔ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ، نہرو رپورٹ، جناح کے 14 نکات، گول میز کانفرنسیں۔ جی، یہ سب اسی دور میں ہوا، بہت بحث، مباحثے، مطالبات، اور اسی پس منظر میں پھر آیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ یہ تو بہت بڑا ایکٹ تھا، ہے نا؟ فیڈرل نظام، صوبائی خود مختاری۔ کاغذ پر تو یہ بہت جامع تھا، صوبوں کو خود مختاری دینے اور مرکز میں ایک وفاقی نظام بنانے کی کوشش تھی۔ فیڈرل کوڈ بھی قائم ہوا۔ لیکن کیا یہ کوشش کامیاب ہوئی؟ اس میں کیا خامیاں تھیں؟ خامیاں بہت تھیں۔ ایک تو صوبائی خود مختاری کے باوجود گورنروں کے پاس وسیع اختیارات تھے، وہ کسی بھی قانون کو روک سکتے تھے، وزارت کو برخاست کر سکتے تھے۔ یعنی خود مختاری نام کی تھی؟ کافی حد تک۔ پھر مرکز میں وفاق کبھی بن ہی نہیں سکا کیونکہ دیسی ریاستوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ آئین میں ترمیم کا حق ہندوستانیوں کو نہیں تھا، وائسرائے کے کنٹرول میں تھے۔ سول سروس، فوج، سب پر برطانوی کنٹرول برقرار رہا، تو اصل اختیارات منتقل نہیں ہوئے۔ تو کیا یہ ایکٹ جو اتنا بڑا قدم لگتا تھا خود ہی اپنی ناکامی کے بیج بو رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس نے امیدیں تو بڑھائیں مگر پوری نہیں کی، شاید اسی لیے کانگریس اور مسلم لیگ میں بد-اعتمادی اور بڑھی۔ پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جی، کانگریس وزارتوں نے جنگ میں ہندوستان کی شمولیت پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ مسلم لیگ نے محتاط رویہ رکھا اور 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی، لاہور میں۔ جی، پھر کرپس مشن آیا، ناکام ہوا۔ ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ 1945-46 کے انتخابات بہت اہم تھے۔ ان میں کیا ہوا؟ مسلم لیگ نے تقریباً تمام مسلم سیٹیں جیت لیں۔ اس سے پاکستان کے مطالبے کو زبردست تقویت ملی۔ اور پھر کیبنٹ مشن پلان 1946۔ وہ آخری کوشش تھی ہندوستان کو متحد رکھنے کی، لیکن کانگریس اور لیگ میں بنیادی آئینی ڈھانچے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ لیگ نے مجوزہ آئین ساز اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو تقسیم ناگزیر ہو گئی۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ آخرکار لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے اور انہوں نے جون 1947 میں تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، جسے دونوں بڑی جماعتوں نے اگرچہ ہچکچاہٹ کے ساتھ قبول کر لیا۔ اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت 15 اگست 1947 کو
پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ جی، برطانوی اقتدار ختم ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سفر مطلق العنان بادشاہت سے شروع ہوا، کمپنی راج سے گزرا، پھر تاج برطانیہ کے تحت بتدریج قانون سازی اور نمائندگی کے مراحل آئے، مگر اختیارات کی منتقلی میں ہچکچاہٹ، نمائندگی پر اختلافات اور بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ خلیج، ان سب نے مل کر تقسیم کی راہ ہموار کی۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، جی، کیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جس نے صوبائی خود مختاری کا سب سے بڑا وعدہ کیا، اپنے ڈیزائن کی وجہ سے ہی، مطلب گورنر کے وسیع اختیارات، مرکز کے پاس اہم کنٹرول، کیا اس نے اختیارات کی حقیقی منتقلی کا راستہ پہلے ہی محدود نہیں کر دیا تھا؟ کیا اس نے متحدہ ہندوستان کے امکان کو کمزور نہیں کر دیا تھا؟ آج ہم پاکستان کی ابتدائی آئینی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر 1947 کے فوراً بعد کے وہ ہنگامہ خیز سال۔ جی بالکل، وہ وقت جب ایک نئے ملک کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ کن نظریات اور کن مشکلات نے اس کے شروع کے ڈھانچے کو شکل دی۔ تو ہمارے پاس حمید خان کی کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں جو اس دور کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں اور سمجھیں کہ شروع میں اصل معاملات کیا تھے۔ چلے قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار سے شروع کرتے ہیں۔ وہ بانی پاکستان تو تھے، آئین ساز اسمبلی کے پہلے صدر بھی بنے۔ بالکل، اور 11 اگست 1947 کی ان کی تقریر وہ بہت اہم ہے۔ جی، اس میں انہوں نے کیا خاص باتیں کہی تھیں؟ دیکھیں، انہوں نے بہت واضح کہا کہ حکومت کا پہلا کام ہے امن و امان قائم کرنا، شہریوں کی جان مال اور مذہبی عقائد کا تحفظ۔ اور وہ سماجی برائیوں کا ذکر، رشوت، کرپشن۔ ہاں بالکل، رشوت ستانی، بدعنوانی، بلیک مارکیٹنگ، اقربا پروری، ان سب کو انہوں نے زہر قرار دیا اور کہا کہ انہیں ختم کرنا ہوگا۔ اور سب سے شاید اہم بات وہ مساوی شہری حقوق کا اعلان تھا۔ جی بالکل، کہ تمام شہری برابر ہیں، چاہے ان کا رنگ، ذات یا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ وہ مشہور جملہ، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مسجدوں میں یا کسی بھی عبادت گاہ میں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو ویژن تو ایک جدید جمہوری ریاست کا تھا، جہاں مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہو، ریاست تھیوکریٹک نہ ہو۔ لیکن یہ ویژن کیا یہ فوراً نافذ ہو گیا یا اس پر کچھ اختلاف رائے بھی تھا؟ یہ ایک آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ ہے۔ جناح کا ویژن یہ تھا، لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ریاست کی اسلامی شناخت کا سوال بہت جلد بحث کا مرکز بن گیا۔ اچھا، لیکن فوری طور پر ملک چلانے کے لیے تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہی اپنایا گیا، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، ایک عبوری آئین کے طور پر۔ تو ایک طرح کا سٹاپ گیپ انتظام۔ اس ایکٹ میں اختیارات کیسے تقسیم تھے؟ گورنر جنرل کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، کاغذوں میں تو 15 اگست 47 کے بعد گورنر جنرل کے سوادیدی اختیارات ختم تھے، انہیں کابینہ کے مشورے پر چلنا تھا۔ اچھا، لیکن عملی طور پر، خاص طور پر جناح صاحب کے ہوتے ہوئے، گورنر جنرل کا عہدہ بہت طاقتور رہا۔ اہم تقرریاں، وزیر اعظم، وزراء، گورنرز، سب انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اور ان کے بعد جب خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے؟ ان کے بعد وہ اختیارات اصل میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس چلے گئے۔ ٹھیک، پھر آئین سازی کی طرف جو پہلا بڑا قدم تھا وہ قرارداد مقاصد تھی 1949 میں۔ جی ہاں، لیاقت علی خان نے پیش کی، اس میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نے ریاست پاکستان کو عوام کے ذریعے تفویض کی ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے۔ اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، سماجی انصاف، ان سب کا ذکر تھا، اسلامی اصولوں کے مطابق۔ بالکل، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، ساتھ ہی اقلیتوں کو مکمل مذہبی اور ثقافتی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی۔ یہی وہ کشمکش نظر آتی ہے نا، ایک طرف جناح کی 11 اگست کی تقریر، دوسری طرف یہ قرارداد۔ سنائے اسمبلی میں اس پر کافی بحث ہوئی؟ بہت شدید بحث ہوئی۔ غیر مسلم اراکین نے خاص طور پر اعتراض کیا، اللہ کی مقرر کردہ حدود، اسلامی اصول جیسی باتوں پر۔ ان کا موقف تھا کہ مذہب اور سیاست کو ملایا جا رہا ہے۔ جی، انہوں نے کئی ترامیم بھی پیش کی،
لیکن وہ سب وہ اکثریتی ووٹ سے مسترد ہو گئیں۔ تو اس سے کچھ بداعتمادی پیدا ہوئی ہوگی؟ یقیناً شاید کچھ ترامیم مان لی جاتی تو یہ خلیج کم ہو سکتی تھی۔ لیاقت علی خان نے یقین دہانیاں کرائیں، لیکن وہ خدشات پوری طرح ختم نہیں ہوئے۔ اچھا، جناح اور لیاقت علی خان کے بعد آئین سازی کا عمل سست کیوں پڑ گیا؟ کیا وجہ تھی؟ ایک تو قیادت کا خلا تھا، پھر علاقائی اور نظریاتی اختلافات بہت بڑھ گئے۔ اتفاق رائے بنانا وہ بہت مشکل ہو گیا۔ بنیادی اصول کمیٹی بنائی گئی، BPC۔ جی، بیسک پرنسپلز کمیٹی۔ اس کی رپورٹوں کا کیا بنا؟ اس نے 2 رپورٹیں پیش کیں۔ پہلی رپورٹ آئی 1950 میں۔ اس پر مشرقی پاکستان میں بہت سخت رد عمل ہوا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ تھا نمائندگی کا۔ مرکز میں 2 ایوان تجویز کیے گئے تھے۔ مشرقی پاکستان جو آبادی میں اکثریت تھا، انہیں لگا کہ انہیں مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کے مقابلے میں کم نمائندگی دی جا رہی ہے۔ وہ فارمولا انہیں قبول نہیں تھا۔ تو وہ رپورٹ واپس لینی پڑی؟ جی، واپس لینی پڑی۔ پھر دوسری رپورٹ آئی 1952 میں۔ اس میں برابری یعنی پیرٹی کا اصول لایا گیا۔ پیرٹی یعنی دونوں ایوانوں میں ہاؤس آف یونٹس اور ہاؤس آف پیپل، مشرقی اور مغربی پاکستان کی نشستیں بالکل برابر ہوں گی، آبادی کے فرق کے باوجود۔ اچھا، یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا؟ ہاں، ایک سیاسی سمجھوتا، تاکہ کوئی ایک ونگ دوسرے پر حاوی نہ ہو۔ لیکن اس پر پھر پنجاب میں شدید رد عمل آ گیا۔ انہیں لگا کہ ان کی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی کم ہو رہی ہے۔ تو مطلب نمائندگی کا یہ مسئلہ کسی طرح حل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک طرف مشرقی پاکستان، دوسری طرف پنجاب، آئینی تعطل پیدا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، بہت بڑا ڈیڈ لاک تھا۔ اسی کو توڑنے کے لیے پھر وزیر اعظم محمد علی بوگرا ایک نیا فارمولا لائے 1953 یا 54 میں۔ محمد علی فارمولا؟ اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی 2 ایوان تھے، ایک ہاؤس آف یونٹس، 50 نشستیں 5 یونٹس میں برابر تقسیم، اور ایک ہاؤس آف پیپل، 300 نشستیں آبادی کی بنیاد پر۔ اور اختیارات دونوں ایوانوں کے برابر تھے۔ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو مشترکہ اجلاس میں فیصلہ ہونا تھا، لیکن ایک شرط تھی کہ فیصلے کے حق میں دونوں زونز یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے کم از کم 30% اراکین کی حمایت لازمی ہو۔ یہ بھی ایک اور کوشش تھی توازن پیدا کرنے کی۔ اچھا، نمائندگی کے علاوہ کیا اور بھی بڑے مسائل تھے جن پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا؟ جی، 2 اور بڑے مسئلے تھے۔ ایک تو صوبائی خود مختاری کا۔ اچھا، مشرقی پاکستان زیادہ سے زیادہ خود مختاری مانگ رہا تھا کہ صرف دفاع، خارجہ امور اور کرنسی مرکز کے پاس ہوں، باقی سب صوبے کے پاس۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ملک کے جغرافیائی حالات، وہ جو فاصلہ تھا، اس کی وجہ سے ایک مضبوط مرکز ضروری ہے اتحاد کے لیے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ وہ تھا قومی زبان کا۔ اس پر بھی بہت شدید اختلاف تھا۔ آخرکار 1954 میں ایک فارمولا بنا کہ اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوں گی۔ اور انگریزی کا کیا بنا؟ انگریزی کو اگلے 20 سال تک سرکاری زبان کے طور پر جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ اسی دوران 1954 میں مشرقی بنگال میں انتخابات بھی ہوئے تھے۔ جی ہاں، صوبائی انتخابات، اور ان میں حکمران مسلم لیگ کو زبردست شکست ہوئی، یونائٹڈ فرنٹ جیت گیا۔ تو اس کا کیا اثر ہوا آئین سازی پر؟ اسد جو اپنی شناخت، اپنا آئینی ڈھانچہ اور مختلف خواہشات اور مفادات میں توازن ڈھونڈ رہی تھی۔ قائد اعظم کا ویژن ایک طرف، زمینی حقائق دوسری طرف۔ یہ سفر واقعی بہت مشکل تھا۔ نمائندگی کا سوال، مذہب کا ریاست میں کیا کردار ہو، زبان کا مسئلہ، مرکز اور صوبوں کے اختیارات، ان بنیادی سوالات پر اتفاق رائے بنانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ بحثیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے لیے اہم ہیں۔ بالکل۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ بنیادی تنازعات، یہ اختلافات شروع میں ہی حل ہو جاتے، اگر ایک متفقہ آئین پہلے چند سالوں میں شاید قائد اعظم کی زندگی میں ہی بن جاتا، تو کیا پاکستان کی تاریخ کا راستہ کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ تو آئین ساز اسمبلی تحلیل ہوئی اور سارا سیاسی میدان یوں سمجھ لیں عدالتوں میں منتقل ہو گیا۔ جی بالکل۔ آج ہم کچھ اہم تاریخی عدالتی فیصلوں پر بات کریں گے جو ہمیں ملے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کیس ہے، پھر یوسف پٹیل کیس اور گورنر جنرل کا ریفرنس۔ جی، اور یہ وہ فیصلے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ابتدائی آئینی راستے کی شکل بنائی، اور سچ پوچھیں تو ان کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک دور تھا،
بنیادی سوالات اٹھے ہوں گے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں، قانون کیسے بنے گا۔ بالکل، اور اگر آئینی راستہ وہ بند ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ ذرائع ہمیں اس دور کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ چلے تو شروع کرتے ہیں مولوی تمیز الدین خان کیس سے۔ وہ اسمبلی کے صدر تھے۔ انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کے اسمبلی تحلیل کرنے کے حکم کو چیلنج کیا، کہا یہ غیر آئینی ہے۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ کہ سندھ چیف کورٹ نے تو شروع میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اچھا جی، کہا کہ گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا ہی نہیں، اسمبلی خود مختار ہے اور اس کے قوانین کے لیے گورنر جنرل کی منظوری یعنی اسینٹ لازمی نہیں۔ اس میں وہ سیکشن 223A بھی شامل تھا، رٹ والا؟ بالکل وہی سیکشن جس کی بنیاد پر عدالت رٹ جاری کر سکتی تھی۔ سندھ کورٹ نے کہا کہ اس کے لیے بھی منظوری ضروری نہیں۔ لیکن پھر معاملہ وفاقی عدالت پہنچا اور وہاں سنائے کہانی بالکل پلٹ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ جی، وفاقی عدالت میں چیف جسٹس منیر سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے سندھ کورٹ کا فیصلہ ایک تکنیکی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ تکنیکی بنیاد؟ وہ کیا تھی؟ ان کا نقطہ یہ تھا کہ وہ جو سیکشن 223A ہے نا، جس کی بنیاد پر سندھ کورٹ نے رٹ جاری کی تھی، جی اس قانون پر گورنر جنرل کی منظوری نہیں لی گئی تھی، لہٰذا وفاقی عدالت کے مطابق وہ سرے سے قانونی نہیں بنا تھا، اور اگر وہ قانون نہیں تھا تو سندھ کورٹ رٹ جاری ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، تو مطلب عدالت نے تحلیل کے اصل قانونی سوال کو چھیڑا ہی نہیں، صرف اس تکنیکی نقطے پر فیصلہ دے دیا کہ منظوری نہیں تو قانون نہیں۔ بالکل، اور یہی بات بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اسمبلی جو بھی قانون بنائے، جب تک گورنر جنرل دستخط نہ کریں وہ قانون نہیں ہے۔ یہ تو اسمبلی کے اختیار پر بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ یقیناً۔ اور اسی وجہ سے جسٹس کارنیلیس کا اختلافی نوٹ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ آئینی قانونوں کے لیے منظوری ضروری نہیں ہوتی، اور تاریخ سے مثالیں بھی دیں۔ ذرائع میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ چیف جسٹس منیر پر اس وقت گورنر جنرل غلام محمد سے کچھ زیادہ ہی قربت کا الزام بھی تھا۔ اچھا، تو اس سے فیصلے کے غیر جانبدار ہونے پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ خیر، اس فیصلے کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بحران تو پیدا ہو گیا ہوگا۔ شدید بحران، ایک قانونی خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے اسمبلی کے بنائے ہوئے تقریباً 46 قانون جن پر منظوری نہیں تھی، وہ سب ایک دم سے کالعدم ہو گئے۔ اف، تو ملک کا نظام کیسے چلتا؟ ایجنسی پاورز آرڈیننس IX آف 1955 جاری کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ وہ خود ہی ان قوانین کی توثیق بھی کر دیں اور آئین سازی کا اختیار بھی ایک طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لیکن یہ کوشش بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، ٹھیک کہا نا؟ کیونکہ پھر یوسف پٹیل کیس آ گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس آرڈیننس کو فوراً یوسف پٹیل کیس میں چیلنج کر دیا گیا، اور وفاقی عدالت نے ایک بار پھر ایک اہم فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ تھا وہ؟ عدالت نے کہا کہ گورنر جنرل آرڈیننس کے ذریعے آئینی نوعیت کے قوانین یا تبدیلیاں نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار صرف اور صرف آئین ساز اسمبلی کا ہے۔ اوہ، تو بحران تو اور گہرا ہو گیا۔ پہلے اسمبلی تحلیل، پھر قوانین کالعدم، اور اب گورنر جنرل کے اختیارات پر بھی قدغن۔ جی، صورتحال بہت سنگین ہو گئی۔ نہ کوئی قانونی مقننہ موجود تھی، نہ گورنر جنرل آئین بنا سکتا تھا۔ ملک ایک طرح سے آئینی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ تو اس بند گلی سے نکلنے کا کیا راستہ نکالا گیا؟ یہی وہ وقت تھا جب گورنر جنرل نے ایک آئینی کنونشن بلانے کا اعلان کیا اور خود وفاقی عدالت سے رہنمائی مانگی، ایک ریفرنس دائر کیا۔ اچھا، یعنی عدالت سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ جی، کئی سوالات پوچھے کہ گورنر جنرل کے اختیارات کیا ہیں، ان کالعدم قوانین کی توثیق کیسے ہو، کیا اسمبلی کی تحلیل درست تھی، اور کیا یہ جو نیا کنونشن بلایا جا رہا ہے یہ آئین ساز اسمبلی کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے؟ اور عدالت نے کیا جواب دیا؟ یہیں پر وہ نظریہ ضرورت والی بات آئی۔ بالکل یہی، عدالت نے اکثریت سے ریاستی ضرورت کے نظریے یعنی ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کا استعمال کیا۔ یہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں بتائیں۔ دیکھیں، یہ ایک متنازع نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر ریاست کی بقا خطرے میں ہو، بہت ہی غیر معمولی حالات ہوں، تو آئین سے ہٹ کر یا آئین کو وقتی طور پر ایک طرف رکھ کر بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ ریاست کو بچایا جا سکے۔ یعنی ریاست بچانا آئین سے زیادہ اہم ہو گیا۔
اس نظریے کی روح یہی ہے۔ تو عدالت نے اسی بنیاد پر گورنر جنرل کو عارضی طور پر اختیار دے دیا کہ وہ ماضی سے ان قوانین کی توثیق کر دیں، لیکن صرف تب تک جب تک نئی منتخب اسمبلی نہ بن جائے۔ اور اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں کیا کہا؟ عدالت نے تحلیل کو بھی جائز قرار دے دیا۔ دلیل یہ دی کہ اسمبلی غیر نمائندہ ہو چکی تھی اور آئین بنانے میں ناکام رہی تھی، اور نئے ادارے یعنی کنونشن کو بھی اسمبلی کے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دے دی، مگر کچھ شرائط لگائیں۔ جسٹس کارنیلیس نے یہاں بھی اختلاف کیا ہوگا۔ جی بالکل، انہوں نے نظریہ ضرورت کے اطلاق سے بھی اختلاف کیا اور تحلیل کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھائے۔ تو اس عدالتی رہنمائی کے بعد پھر دوسری آئین ساز اسمبلی بنی۔ جی، وفاقی عدالت کی ہدایات کے مطابق نئی اسمبلی بنی۔ اس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی نمائندگی برابر رکھی گئی۔ اور اس نئی اسمبلی نے آتے ہی کیا کام کیا؟ پہلا کام تو یہی کیا کہ ان 36 قوانین کی توثیق کی جو وفاقی عدالت کے پہلے فیصلے کی وجہ سے کالا دم ہو گئے تھے۔ ویلیڈیشن آف لاز ایکٹ 1955 پاس کیا۔ اور اسی اسمبلی نے پھر وہ مشہور 1 یونٹ اسکیم بھی منظور کی۔ جی، سپٹمبر 1955 میں مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ یعنی 1 یونٹ بنا دیا گیا۔ اس کا جواز کیا پیش کیا گیا تھا اور اس پر تنقید کیوں ہوئی؟ جواز تو یہ تھا کہ انتظامیہ آسان ہو جائے گی، وفاق میں مشرقی اور مغربی بازو برابر ہو جائیں گے، صوبائی تعصب کم ہوگا۔ لیکن تنقید بہت ہوئی، خاص طور پر جس طرح اسے نافذ کیا گیا۔ کچھ صوبائی حکومتیں جو مخالف تھیں انہیں برطرف کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے چھوٹی قومیتوں کی ثقافتی شناخت مجروح ہوئی۔ تو اگر ہم اس سارے عدالتی اور سیاسی منظرنامے کا خلاصہ کریں تو یہ جو فیصلے تھے، خاص کر تمیز الدین کیس میں وہ ٹیکنیکل فیصلہ اور پھر نظریہ ضرورت کا استعمال، یہ پاکستان کی ابتدائی تاریخ کے بڑے اہم بلکہ فیصلہ کن موڑ تھے۔ یقیناً ان فیصلوں نے نہ صرف اس وقت کے فوری بحرانوں کو کسی نہ کسی طرح سنبھالا یا شاید مزید الجھا دیا، بلکہ انہوں نے مستقبل کے لیے مثالیں قائم کر دیں، خاص طور پر عدلیہ کے کردار پر، اور یہ کہ آئینی بحرانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ اور ان فیصلوں نے ملک کے آئینی اور سیاسی راستے پر آپ کہہ سکتی ہیں بہت گہرے نشان چھوڑے۔ عدلیہ کی غیر جانبداری اور اس کے اختیارات کی حدود پر ایک ناختم ہونے والی بحث کا آغاز بھی شاید یہیں سے ہوا۔ بالکل، اور یہ بات آج بھی سوچنے کی ہے کہ جب ملک کے بالکل ابتدائی نازک سالوں میں عدالتی فیصلے قانون کی لفظی تشریح سے زیادہ وقتی مصلحت یا جسے ریاستی ضرورت کہا گیا اس کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں، تو اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ خاص طور پر یہ نظریہ ضرورت، اس نے پاکستان کے آئینی سفر پر کیا مستقل نشان چھوڑا ہے؟ یہ سوال آج بھی اہم ہے۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 1956 کا آئین، اس کی تشکیل، اس کی خصوصیات۔ جی بالکل، یہ وہ وقت تھا جب ملک اپنی شناخت، اپنا حکومتی ڈھانچہ، یہ سب تلاش کر رہا تھا۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ظاہر ہے اس پیچیدہ عمل اور جو سیاسی رد عمل آیا اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ آئین کوئی آسانی سے نہیں بنا تھا۔ 9 سال کی کوششیں تھیں، شدید سیاسی اختلافات تھے، اور پھر ظاہر ہے سمجھوتے بھی کرنے پڑے۔ 9 سال لمبا عرصہ ہے۔ ہاں، دوسری دستور ساز اسمبلی نے پہلی اسمبلی کے کام سے، مطلب جو کمیٹی رپورٹس وغیرہ تھیں، ان سے فائدہ تو اٹھایا، لیکن چیلنجز بہت تھے۔ خاص طور پر وہ مخلوط حکومت والی بات۔ جی، اصل مسئلہ وہی تھا، کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت نہیں تھی۔ اب حکومت میں یونائٹڈ فرنٹ تھی، مسلم لیگ کی، ان کے اپنے اندر آئینی باتوں پر شدید اختلافات تھے۔ کن باتوں پر تھے یہ اختلافات؟ کئی چیزیں تھیں، جیسے ریاست اور مذہب کا تعلق کیا ہو، مرکز کتنا طاقتور ہو، اور ایک بہت بڑا مسئلہ تھا انتخابی نظام کا، مشترکہ ہو یا جداگانہ۔ اچھا، یعنی ووٹر ایک ساتھ ووٹ ڈالیں گے الگ الگ؟ جی، ہندو کانگریس تھی، یونائٹڈ پروگریسو پارٹی تھی، وہ مشترکہ نظام چاہتی تھیں۔ دوسری طرف نظام اسلام پارٹی، مسلم لیگ، وہ جداگانہ پر زور دے رہی تھیں۔ اور اس سب کھینچا تانی کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ بہت دباؤ تھا،
سمجھوتے کرنے پڑے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ آئین ایک کمزور پیداوار ہے، مطلب بنیادیں اتنی مضبوط نہیں تھیں۔ چلیں آئین کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا اہم باتیں تھیں۔ ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ جی، اور نظام وفاقی پارلیمانی تھا، برطانوی طرز کا۔ صدر مملکت تھے، رسمی سربراہ، ان کا مسلمان ہونا لازمی تھا۔ اور اصل اختیارات؟ وہ پارلیمنٹ اور کابینہ کے پاس تھے۔ مقننہ یعنی پارلیمنٹ وہ ایک ایوانی تھی، قومی اسمبلی۔ اور اس میں نمائندگی؟ 150۔ صحیح۔ اختیارات کی تقسیم کیسے ہوئی مرکز اور صوبوں میں؟ دیکھیں، کوشش تو تھی کہ مرکز مضبوط رہے، لیکن صوبائی فہرست کافی لمبی تھی۔ 94 معاملات صوبوں کے پاس تھے، صنعتیں، ریلوے تک۔ اچھا، یہ تو کافی زیادہ ہیں۔ جی، وفاقی فہرست میں 30 تھے، مشترکہ میں 19، اور جو باقی بچ گئے وہ بھی صوبوں کو ملے۔ لیکن مرکز کے پاس انتظامی کنٹرول کافی تھا، وہ صوبوں کو ہدایات دے سکتا تھا۔ یہ تو توازن کی ایک کوشش لگتی ہے۔ اچھا، بنیادی حقوق کا کیا بنا؟ وہ شامل کیے گئے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم بات تھی۔ برطانوی دور میں تو ایسا نہیں تھا نا۔ اب بنیادی حقوق شامل تھے، تمام شہریوں کے لیے برابری، اظہار رائے، مذہب، اجتماع کی آزادی۔ اور گرفتاری وغیرہ کے خلاف تحفظ؟ وہ بھی تھا، مطلب گرفتاری کی وجہ بتانا ضروری تھا، وکیل کرنے کا حق تھا، 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیشی، اور عدالتیں ان حقوق کو نافذ کروا سکتی تھیں۔ تو یہ تو شہریوں کے لیے کافی اہم تھا۔ بالکل، البتہ وہ جو نظر بندی کے قوانین تھے ان پر بحث ہوئی اور کچھ حفاظتی اقدامات رکھے گئے، جیسے ایڈوائزری بورڈ کا جائزہ لے گا، لیکن ایمرجنسی میں حقوق معطل بھی ہو سکتے تھے۔ اچھا، اور وہ رہنما اصول ان کی کیا حیثیت تھے؟ وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی نیک خواہشات تھیں، عدالتی طور پر نافذ نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن پالیسی بنانے کے لیے رہنمائی ضرور کرتی تھیں۔ جیسے کیا کیا شامل تھا ان میں؟ اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینا، قرآن کی تعلیم، سود کا خاتمہ، ایک فلاحی ریاست بنانا، دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا، مسلم ممالک سے اچھے تعلقات، اقلیتوں کا تحفظ، یہ سب۔ ٹھیک، اب آتے ہیں پارلیمانی نظام کے توازن پر۔ صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، یہ اختیارات کیسے بٹے ہوئے تھے؟ جی، ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر گورنر جنرل کے اختیارات کے استعمال کو تو پارلیمانی نظام پر بہت زور تھا۔ کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ صدر کے اختیارات کتنے تھے؟ زیادہ تر تو کابینہ کے مشورے پر ہی عمل کرنا تھا، لیکن کچھ اختیارات ان کے اپنے بھی تھے، صوابی دیدے، جیسے تقرریاں کرنا، اور سب سے اہم وزیر اعظم کا تقرر کرنا۔ اچھا، لیکن وزیر اعظم تو وہی بنتا ہوگا نا جس کی اسمبلی میں اکثریت ہو؟ جی، آئین یہی کہتا تھا کہ صدر ایسے شخص کو وزیر اعظم مقرر کرے گا جو اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد رکھتا ہو، لیکن اس اختیار کے غلط استعمال کا خدشہ تو رہتا ہے۔ اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا اختیار؟ آئین کہتا تھا کہ صدر تبھی ہٹا سکتا ہے جب وہ مطمئن ہو کہ وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں، لیکن یہ اطمینان والی بات، یہ خود تشریح طلب تھی۔ یعنی یہاں بھی ابہام کی گنجائش تھی۔ جی، کابینہ بہرحال اسمبلی کو جوابدہ تھی۔ اسمبلی کی مدت 5 سال تھی اور مالی معاملات پر اسمبلی کا کنٹرول تھا۔ وفاقی ڈھانچے کی بات کریں تو اختیارات تو تقسیم ہوئے، لیکن کیا مشرقی پاکستان مطمئن تھا اس سے؟ ان کی خود مختاری کی خواہش؟ پوری طرح نہیں۔ جیسا میں نے کہا، صوبائی فہرست لمبی تھی، لیکن مرکز کا انتظامی کنٹرول بھی تھا، ہدایات دینے کا اختیار تھا، تو مشرقی پاکستان کی طرف سے جو بے چینی تھی وہ برقرار رہی۔ وہ زیادہ اختیارات چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان اسلامی دفعات پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ نام تو اسلامی جمہوریہ ہو گیا، صدر کا مسلمان ہونا بھی۔ جی، اور یہ عزم بھی تھا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اس کے لیے ایک کمیشن بننا تھا جس کی سفارشات پر اسمبلی نے عمل کرنا تھا۔ اور غیر مسلم شہریوں کا کیا؟ ان کے ذاتی قوانین اور شہری حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا، یہ بہت واضح تھا۔ اچھا، اب ایک اور اہم پہلو، ہنگامی اختیارات، ان کا کیا انتظام تھا؟ 3 طرح کی ایمرجنسی کا ذکر تھا۔ ایک تو سنگین ہنگامی حالت، مطلب جنگ، بیرونی حملہ یا ملک کے اندر شدید گڑبڑ۔ اس صورت میں کیا ہوتا؟
صدر ایمرجنسی لگا سکتا تھا، پارلیمنٹ صوبائی معاملات پر بھی قانون بنا سکتی تھی، مرکز صوبوں کو ہدایات دے سکتا تھا اور بنیادی حقوق بھی معطل ہو سکتے تھے۔ اور دوسری قسم؟ وہ تھی صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی۔ اگر صدر کو لگتا کہ صوبائی حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی تو وہ گورنر کی رپورٹ پر یا خود سے بھی صوبائی حکومت کے اختیارات لے سکتا تھا، سوائے عدلیہ اور اسمبلی کے۔ یہ تو وہی سیکشن 92A والی بات لگتی ہے جس پر پہلے بھی تنقید ہوتی تھی۔ بالکل، اسی لیے اس پر بہت تنقید ہوئی کہ یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے اور اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم مالیاتی ایمرجنسی کی تھی۔ تو جب یہ آئین بنا، سیاسی جماعتوں نے اسے کیسے قبول کیا؟ رد عمل ملا جلا تھا۔ مسلم لیگ، یونائٹڈ فرنٹ، انہوں نے قبول تو کیا لیکن ساتھ میں کچھ ترامیم کا مطالبہ بھی رکھا۔ اور جنہوں نے مسترد کیا؟ عوامی لیگ تھی، مشرقی پاکستان کی کچھ اور جماعتیں تھیں، وہ اپنے 21 نکاتی پروگرام پر اڑی ہوئی تھیں، مرکز کو کمزور دیکھنا چاہتی تھیں۔ مولانا بھاشانی نے تو آپ کو یاد ہوگا علیحدگی تک کی بات کر دی تھی۔ ہاں، اگرچہ بعد میں جب سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسی آئین کو کافی حد تک صوبائی خود مختاری دینے والا قرار دیا۔ سیاست میں پوزیشن بدلتی رہتی ہے۔ تو پھر آخر میں ہوا کیا؟ یہ آئین نافذ کب ہوا اور چلا کتنا عرصہ؟ نافذ تو ہوا 23 مارچ 1956 کو، لیکن افسوس چلا صرف 2.5 سال۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لاء لگ گیا۔ 2.5 سال؟ اور اس دوران کوئی الیکشن بھی نہیں ہوئے؟ نہیں، کوئی عام انتخابات اس آئین کے تحت نہیں ہو سکے۔ سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ تھا۔ صدر اسکندر مرزا کا اپنا ایک نظریہ تھا کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا، اور وہ حکومتیں بدلتی رہیں۔ جی، چودھری محمد علی نے استعفیٰ دیا، مسلم لیگ ٹوٹی، ریپبلکن پارٹی بن گئی، پھر سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے، مطلب استحکام آ ہی نہیں سکا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، 1956 کا آئین ایک کوشش تھی مختلف نظریات کو اکٹھا کرنے کی، وفاقیت، پارلیمانی نظام، اسلامی شناخت، بنیادی حقوق۔ بالکل، ایک پیچیدہ سمجھوتا تھا، لیکن جیسا ہم نے دیکھا اس کی بنیادیں کمزور تھیں۔ اختیارات کی تقسیم میں، خاص طور پر صدر کے اختیارات اور ایمرجنسی پاورز میں کچھ ابہام تھے۔ اور شاید اس وقت کی جو سیاسی حقیقتیں تھیں، جو پولرائزیشن تھی، یہ آئین اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جی، یہی لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اور انتخابات تک نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا مسئلہ خود آئین کے ڈیزائن میں تھا، ان سمجھوتوں میں تھا، یا پھر اس وقت کے سیاسی حالات اور کرداروں نے اسے چلنے ہی نہیں دیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب شاید دونوں میں ہے، اور پاکستان کے آئینی سفر کو سمجھنے کے لیے اس پر غور کرنا آج بھی ضروری ہے۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں، 1957 سے 1960 کا دور۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب سیاسی افراتفری، مطلب ایک طرح کا عدم استحکام، وہ عروج پر تھا۔ اور اسی کا نتیجہ پھر نکلا ملک کے پہلے مارشل لاء کی صورت میں، اور آئینی راستہ بھی بدل گیا۔ بالکل، ہمارے پاس جو نوٹس ہیں سیاسی بے چینی اور آئینی اصلاحات کے، وہ اسی دور کے اتار چڑھاؤ کو دکھاتے ہیں۔ وزرائے اعظم کیسے بدلے، مارشل لاء لگا، اور پھر نئے آئین کی طرف کیسے سفر شروع ہوا۔ تو آج کی ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے کہ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے پاکستان کی جو ابتدائی جمہوری کوششیں تھیں انہیں ایک طرح سے ختم کیا، اور ملک ایک بالکل مختلف سمت میں چلا گیا۔ جی، تو دیکھتے ہیں اس مختصر لیکن بہت اہم دور میں کیا ہوا۔ شروعات کرتے ہیں سیاسی عدم استحکام سے۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو اکتوبر 1957 میں حسین شہید سہروردی کی حکومت گئی۔ وجہ بظاہر تو 1 یونٹ پر اختلافات بتائی گئیں، صدر اسکندر مرزا کے ساتھ۔ اچھا، لیکن یہ اس وقت صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو اختیارات کی کشمکش چل رہی تھی، یہ اس کی بھی عکاسی تھی۔ یعنی صرف 1 یونٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ نہیں، وہ ایک بڑا ایشو تھا، لیکن طاقت کی جنگ بھی پس منظر میں تھی۔ سہروردی کے بعد پھر آئی چندریگر آئے۔ ہاں، لیکن وہ تو صرف 2 مہینے رہے۔ یہ تو شاید پاکستان کی مختصر ترین حکومتوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، صرف 2 ماہ، اور ان کی ناکامی کی وجہ بنا جداگانہ انتخابات کا معاملہ۔ اچھا، یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے الگ ووٹر لسٹیں؟ جی، اس پر وہ اپنی اتحادی جماعت ریپبلکن پارٹی کی حمایت نہیں لے سکے۔ یہ مسلم لیگ کا پرانا مطالبہ تھا،
لیکن مخلوط حکومت تھی، اتفاق نہیں ہو سکا، تو دسمبر 1957 میں انہیں بھی جانا پڑا۔ اتنی جلدی جلدی حکومتیں بدل رہی تھیں؟ وہ نہرو والا جملہ یاد آ جاتا ہے جو کہا جاتا ہے، جی ہاں، کہ پاکستان اتنی جلدی وزرائے اعظم بدلتا ہے جتنی جلدی میں پاجامے نہیں بدلتا۔ خیر، چندرگر کے بعد آئے فیروز خان نون۔ اچھا، وہ اکتوبر 1958 کے ماشاء اللہ سے پہلے آخری وزیر اعظم تھے۔ ان کی حکومت بھی مخلوط تھی، 6 جماعتیں شامل تھیں، تو شروع سے ہی کمزور تھیں، خاص طور پر مشرقی پاکستان کی طرف سے کافی دباؤ تھا۔ اور مشرقی پاکستان میں تو ویسے ہی حالات کافی خراب تھے، سنا ہے وہاں بھی چند مہینوں میں کئی حکومتیں بدلیں۔ جی ہاں، اور پھر سپٹمبر 1958 میں وہ اسمبلی والا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ ڈپٹی اسپیکر شاہد علی والا؟ بالکل، اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، وہ زخمی ہوئے اور بعد میں انتقال کر گئے۔ اس واقعے نے بحران کو بہت گہرا کر دیا۔ اور اسی کو پھر جواز بنایا گیا مارشل لاء کے لیے؟ جی، بعد میں اسے مارشل لاء کے جواز کے طور پر پیش کیا گیا۔ اچھا، یہ تو ہوئی سیاسی صورتحال۔ معاشی طور پہ کیا چل رہا تھا؟ وہاں بھی مشکلات تھیں، صنعتی پیداوار میں کمی آ رہی تھی، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بہت بڑا تھا، پھر خوراک کی قلت، خاص کر مشرقی پاکستان میں، وہاں چاول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ تو عوام کے لیے تو بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ یقیناً، یہ معاشی بدحالی بھی سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اور ان سب کے بیچ صدر اسکندر مرزا کا کیا کردار تھا؟ انتخابات کا معاملہ کیا ہوا؟ وہ اہم ہے۔ صدر مرزا مسلسل انتخابات ٹال رہے تھے۔ پہلے کہا نومبر 1958 میں ہوں گے، پھر کہا فروری 1959 میں، تو ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید وہ انتخابات کروانا ہی نہیں چاہتے۔ اور پھر اچانک 7 اکتوبر 1958 کو؟ جی، 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی رات صدر مرزا نے ملک بھر میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ 1956 کا آئین منسوخ۔ سب کچھ ختم؟ حکومتیں، اسمبلیاں؟ سب ختم۔ مرکزی صوبائی حکومتیں برطرف، اسمبلیاں تحلیل، سیاسی جماعتوں پر پابندی، اور جنرل ایوب خان جو آرمی چیف تھے انہیں چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یعنی CMLA بنا دیا گیا۔ لیکن آئین منسوخ کرنے سے تو ایک قانونی خلا پیدا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اسی لیے 10 اکتوبر کو ایک لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر جاری کیا گیا۔ یہ ایک طرح کا عارضی قانون تھا جس نے باقی قوانین کو تو جاری رکھا، آئین کے علاوہ۔ اچھا۔ لیکن اس نے مارشل لاء کو سب سے بالا قرار دے دیا۔ عدالتیں کام کر سکتی تھیں مگر مارشل لاء یا CMLA کے اقدامات کو چیلنج نہیں کر سکتی تھیں۔ مگر پھر مرزا اور ایوب خان کی یہ شراکت داری بھی تو نہیں چلی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صرف 20 دن اقتدار کی کشمکش فوراً سامنے آ گئی۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ہٹا دیا، انہیں ملک سے باہر بھیج دیا اور خود صدر بن گئے۔ اچھا، تو اقتدار مکمل طور پر ایوب خان کے پاس آ گیا؟ جی، اسی دوران وہ مشہور ڈوسو کیس بھی آیا سپریم کورٹ میں، مارشل لاء کو قانونی حیثیت دینے کے لیے۔ جی ہاں، اس کیس میں مارشل لاء اور وہ لاز کنٹینیوئنس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس منیل کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مارشل لاء کو جائز قرار دے دیا۔ کس بنیاد پر؟ انہوں نے نظریہ ضرورت اور کامیاب انقلاب کی دلیل دی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بغاوت کامیاب ہو جائے اور پرانا آئینی نظام ختم کر دے تو وہ خود ہی ایک نیا قانونی نظام بن جاتا ہے۔ یہ تو کافی متنازع فیصلہ رہا ہے۔ بہت زیادہ۔ اس نے مستقبل میں فوجی مداخلتوں کے لیے ایک طرح سے راستہ ہموار کر دیا، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ جسٹس کارنیلیس نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ اچھا، ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق آئین کے محتاج نہیں ہوتے، وہ تو انسان ہونے کے ناطے ہر شہری کو ملتے ہیں، چاہے آئین میں لکھے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ خیر، مارشل لاء لگ گیا، ایوب خان صدر بن گئے، اب نئے آئین کی طرف کیسے بڑھے؟ فروری 1960 میں ایوب خان نے ایک آئینی کمیشن بنایا۔ سابق چیف جسٹس شہاب الدین اس کے سربراہ تھے۔ اور کمیشن کا کام کیا تھا؟ انہیں کہا گیا کہ وہ دیکھیں کہ 1956 کا پارلیمانی نظام کیوں ناکام ہوا، اس کی وجوہات بتائیں اور نئے آئین کے لیے سفارشات دیں۔ تو کمیشن نے ناکامی کی کیا وجوہات بتائیں؟ کئی چیزیں تھیں، جیسے مناسب انتخابی نظام کا نہ ہونا، سربراہ مملکت یعنی صدر کی بار بار مداخلت، اور سیاست دانوں میں ان کے مطابق نظم و ضبط اور کردار کی کمی۔ اور سفارشات کیا تھی؟
نیا نظام کیسا ہو؟ کمیشن نے کہا کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، اختیارات صدر کے پاس، 2 ایوانی مقننہ ہو، مطلب ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ، وفاقی طرز حکومت اور جداگانہ انتخابات۔ اچھا، اور ووٹ کا حق؟ شروع میں انہوں نے محدود حق کے رائے دہی کی بات کی، تعلیم اور جائیداد کی بنیاد پر، کہا کہ بعد میں اسے آہستہ آہستہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ یعنی سب کو ووٹ کا حق نہیں؟ ابتدا میں نہیں، ساتھ ہی بنیادی حقوق کو آئین کا حصہ بنانے اور عدلیہ کی آزادی پر بھی زور دیا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، 1957 سے 1960 کا یہ دور شدید سیاسی ٹوٹ پھوٹ کا تھا۔ جی، جس کا انجام پہلے مارشل لاء پر ہوا، 1956 کا آئین ختم ہوا، پھر عدالتی فیصلے نے اسے قانونی تحفظ دے دیا ایک طرح سے۔ بالکل، اور پھر آئینی کمیشن کی سفارشات آئیں جس نے 1962 کے صدارتی آئین کی بنیاد رکھی۔ اس نے پاکستان کا سیاسی نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ پورا واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ملک کی اندرونی سیاسی کمزوریاں، معاشی مسائل اور پھر اداروں کی مداخلت، یہ سب مل کر جمہوری سفر کو کس طرح پٹری سے اتار سکتے ہیں۔ جی، کمیشن نے پارلیمانی نظام کی ناکامی کی وجوہات میں سیاستدانوں کا ذکر تو کیا، لیکن ساتھ میں سربراہ مملکت اور بیوروکریسی کی مداخلت کا بھی ذکر کیا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید آج بھی اہم ہے۔ اگر پارلیمانی نظام کی ناکامی میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کی مداخلت کا بھی اتنا ہی یا شاید زیادہ کردار تھا، تو کیا یہ نظام واقعی ناکام ہوا تھا یا اسے ناکام کیا گیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پاکستان کے 1962 کے آئین کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، وہ آئین جو ایوب خان کے دور میں نافذ ہوا تھا۔ بالکل، اور اس نے ملک میں صدارتی نظام متعارف کرایا۔ ایک بڑی تبدیلی تھی یہ۔ صحیح کہا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ پاکستانی دستور، صدارتی طاقتوں اور قانون سازی کا جائزہ سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں۔ اور آج ہمارا مقصد ہے کہ اس آئین کے جو اہم پہلو ہیں ان کو سمجھیں، مطلب صدر کے اختیارات، وہ انتخابی نظام کیسا تھا، مقننہ کا کیا کردار تھا، اور وہ اسلامی دفعات اور بعد میں جو ترامیم ہوئی ان پر بھی بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں صدر کے اختیارات سے۔ کہا جاتا ہے کہ اختیارات بے پناہ تھے۔ بے پناہ، بالکل۔ وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر والی تشبیہ تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، میں نے بھی سنی ہے۔ یعنی سب کچھ وہی مرکوز تھا۔ جی، تمام اختیارات کا مرکز صدر تھا۔ اچھا، صدر بننے کے لیے شرائط تھیں کہ مسلمان ہو، عمر کم از کم 35 سال۔ 35 سال؟ 56 کے آئین میں تو 40 تھی شاید۔ جی، اس میں 35 کر دی گئی، اور قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل ہو۔ اور انتخاب وہ کیسے ہوتا تھا؟ براہ راست؟ نہیں، براہ راست نہیں، یہ بالواسطہ انتخاب تھا۔ ایک الیکٹورل کالج تھا 80,000 اراکین کا۔ 80,000؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنیادی جمہوریتوں کے اراکین تھے، بیسک ڈیموکریٹس جنہیں کہتے ہیں۔ آدھے مشرقی پاکستان سے، آدھے مغربی پاکستان سے۔ اچھا، تو یہ 80,000 لوگ صدر چنتے تھے، عوام نہیں؟ جی ہاں، اور اسی پر تو تنقید ہوتی تھی کہ یہ عوام کی براہ راست نمائندگی نہیں ہے۔ اور خرید و فروخت کا بھی تو امکان رہتا ہوگا۔ بالکل، یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1962 میں ایک فرنچائز کمیشن بنا تھا۔ اچھا، اس کی اکثریت نے تو براہ راست بالغ رائے دہی کی سفارش کی تھی۔ لیکن مانا نہیں گیا۔ نہیں، حکومت نے اقلیتی رائے کو اپنایا جو بالواسطہ نظام کے حق میں تھی، شاید کنٹرول رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، اور صدر کو ہٹانا، مواخذہ، وہ کتنا آسان یا مشکل تھا؟ وہ تو بہت ہی مشکل تھا۔ آپ دیکھیں، پہلے تو اسمبلی کے 1/3 اراکین کا تحریری نوٹس چاہیے۔ 1/3؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر منظوری کے لیے 3/4 اکثریت۔ 3/4؟ 3/4، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہی نہیں، ایک اور شرط بھی تھی۔ اگر مواخذے کی تحریک ناکام ہو جائے، یعنی نصف سے بھی کم ووٹ ملیں، تو تحریک لانے والے اراکین خود اپنی نشستوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، یعنی الٹا نقصان۔ جی، تو یہ ایک طرح سے صدر کو مکمل تحفظ دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، اور تقرریوں کا کیا تھا؟ کون کون سے عہدوں پر صدر تعینات کرتا تھا؟ تقریباً تمام ہی بڑے عہدے، گورنرز، وفاقی وزراء، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، آڈیٹر جنرل، الیکشن کمشنر، یہاں تک کہ فوجی سربراہان بھی۔ یعنی مکمل کنٹرول۔ اور وزراء کی کونسل، وہ صدر کو مشورہ دیتی تھی؟ جی، کونسل تو تھی صحیح، لیکن ان کا مشورہ صدر پر لازم نہیں تھا، اور وہ وزراء اسمبلی کو جوابدہ بھی نہیں تھے۔ اور وہ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہو سکتے تھے؟
نہیں، بالکل نہیں، انتظامیہ اور مقننہ کو الگ رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اتنے اختیارات صدر کے پاس ہوں تو قومی اسمبلی یعنی مقننہ اس کا کیا کردار بچتا تھا؟ دیکھیں، آئین کے مطابق تو صدر خود مقننہ کا حصہ تھا۔ اسمبلی کا اجلاس بلانا، ملتوی کرنا، یہاں تک کہ تحلیل کرنا، یہ سب صدر کے اختیار میں تھا۔ تحلیل بھی کر سکتا تھا؟ جی، لیکن اگر اسمبلی تحلیل کرتا تو صدر کو بھی دوبارہ الیکشن لڑنا پڑتا تھا۔ یہ ایک چیک تھا۔ اچھا، یہ ایک بات تھی۔ قانون سازی میں کتنا اختیار تھا اسمبلی کا؟ وہاں بھی صدر کا پلڑا بھاری تھا۔ صدر کے پاس ویٹو پاور تھی، وہ کسی بل کو منظور کر سکتا تھا، روک سکتا تھا یا ترمیم کی تجویز کے ساتھ واپس بھیج سکتا تھا۔ اور اگر اسمبلی پھر پاس کر دے 2/3 اکثریت سے؟ تب بھی صدر کے پاس ایک اور آپشن تھا، وہ اسے الیکٹورل کالج کے پاس بھیج سکتا تھا ریفرینڈم کے لیے۔ یعنی حتمی فیصلہ پھر بھی صدر یا اس کے الیکٹورل کالج کا؟ بالکل، قانون سازی پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ اور آرڈیننس وہ بھی جاری کر سکتا تھا؟ جی، جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو یا اسمبلی تحلیل ہو تو صدر آرڈیننس جاری کر سکتا تھا۔ بجٹ کے معاملے میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں اختیارات کچھ تقسیم تھے۔ جو پہلے سے منظور شدہ اخراجات تھے ان میں تبدیلی کے لیے صدر کی اجازت چاہیے تھی۔ اور نئے ٹیکس؟ نئے ٹیکس لگانے کے لیے اسمبلی کی منظوری ضروری تھی۔ البتہ جو ترقیاتی منصوبے ایک بار منظور ہو گئے ان کے اگلے سالوں کے خرچوں کو اسمبلی مسترد نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی طویل مدتی منصوبوں پر حکومت کا کنٹرول پکا تھا۔ جی، تسلسل یقینی بنایا گیا تھا۔ چلے، اب ذرا آئین کی اسلامی شقوں پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئین کی تمہید تو ویسی ہی تھی جیسی 1956 کے آئین میں تھی، قرارداد مقاصد پر مبنی۔ اور صدر کا مسلمان ہونا لازمی تھا؟ جی، یہ شرط رکھی گئی۔ پھر پہلی ترمیم ہوئی 1963 میں۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں ملک کا نام جمہوریہ پاکستان سے بدل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اچھا، یہ پہلی ترمیم میں ہوا؟ جی، اور ایک اصول شامل کیا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن کیا یہ عدالتوں کے ذریعے نافذ ہو سکتا تھا؟ شروع میں نہیں، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ شروع میں کہا گیا کہ اس کا فیصلہ مقننہ خود کرے گی کہ کوئی قانون اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ عدالت کا دائرہ کار نہیں تھا۔ تو پھر عمل درآمد کیسے ہوتا؟ اس کے لیے ایک مشاورتی ادارہ بنایا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اچھا، ایڈوائزری کونسل۔ جی، اس کا کام تھا حکومت اور اسمبلیوں کو مشورہ دینا، لیکن مشورہ لازمی نہیں تھا۔ یعنی صرف سفارشات؟ بالکل، اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی قائم رہا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں بنیادی حقوق کی طرف۔ ان کی کیا پوزیشن تھی؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ 1962 کے آئین میں شروع میں بنیادی حقوق تو تھے، لیکن وہ قانون سازی کے اصولوں کا حصہ تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جسٹیشیبل نہیں تھے، یعنی اگر کوئی قانون ان حقوق سے ٹکراتا بھی تھا تو آپ عدالت جا کر اسے قالدم قرار نہیں دلوا سکتے تھے۔ تو پھر ان حقوق کا کیا فائدہ؟ یہی تو بات تھی، یہ ایک بڑی کمزوری سمجھی جا رہی تھی۔ تو کیا یہ ایسے ہی رہا؟ نہیں، یہاں پھر پہلی ترمیم 1963 نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسی ترمیم نے جس نے نام بدلا تھا؟ جی، اسی نے۔ اس ترمیم کے ذریعے بنیادی حقوق کو قابل نفاذ بنا دیا گیا، جسٹیشیبل کر دیا گیا۔ یعنی اب عدالتیں ان کا تحفظ کر سکتی تھیں؟ بالکل، اب شہری اپنے حقوق کی خلاف ورزی پر عدالت جا سکتے تھے اور عدالتیں ان حقوق سے متصادم قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی تھیں۔ اس سے عدلیہ کا کردار بھی بڑھا۔ یہ تو واقعی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی۔ آئین میں ایک لبرل پہلو شامل ہوا۔ اور دوسری ترمیم کا بھی ذکر تھا، 1964 والی؟ جی، دوسری ترمیم نے پھر صدر کے اختیارات کو مزید بڑھایا۔ وہ کیسے؟ اس میں یہ شک ڈالی گئی کہ صدر اپنی مدت ختم ہونے کے بعد بھی نئے صدر کے عہدہ سنبھالنے تک کام جاری رکھ سکتا ہے، چاہے اسمبلی تحلیل ہی کیوں نہ ہو چکی ہو؟ جی بالکل، چاہے اسمبلی تحلیل ہو اور الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہو، پرانا صدر ہی کام کرتا رہے گا۔ اس نے صدر کی پوزیشن کو اور مستحکم کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 1962 کا آئین ایک بہت طاقتور صدر، بال واسطہ انتخابات اور شروع میں کمزور بنیادی حقوق کا نظام لایا۔ جی ہاں،
پھر پہلی ترمیم نے حقوق کو تحفظ دیا مگر دوسری نے صدر کو مزید طاقت دے دی۔ بالکل، یہ اختیارات کی شدید مرکزیت کا ایک نمونہ تھا۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو 1962 کا آئین تھا اس کا مقصد تو شاید استحکام لانا تھا، لیکن یہ جو اختیارات کی اتنی مرکزیت تھی اور عوامی نمائندگی کی کمی، اس نے پاکستان کے آگے کے سیاسی راستے پر کیا اثرات ڈالے ہوں گے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ 1965 کے صدارتی انتخابات اور پھر اس کے فوراً بعد جو واقعات ہوئے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی دستاویزات ہیں، کچھ تحقیقی مضامین۔ کوشش یہی ہے کہ سمجھیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ایوب خان کی وہ جیت، پھر تاشکند معاہدہ اور مشرقی پاکستان میں وہ جو بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں، تو 1965 کا جو انتخاب تھا وہ بظاہر تو فیلڈ مارشل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا، لیکن یہ کوئی عام براہ راست الیکشن نہیں تھا۔ ہاں، وہ بیسک ڈیموکریٹس والا سسٹم تھا نا؟ بالکل، یعنی عوام نے ووٹ نہیں ڈالے بلکہ ان کے منتخب کردہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے صدر چننا تھا، ایک باواسطہ نظام۔ اور جو جماعتیں فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہی تھیں وہ کوپ کہلاتی تھیں، متحدہ حزب اختلاف۔ ان کا کیا حال تھا؟ سنا ہے ان میں بھی کافی مسئلے تھے۔ جی بہت زیادہ۔ ایک تو آپس کے اختلافات تھے، نظریاتی ٹکراؤ بھی تھا، پھر ٹکٹوں پر بھی جھگڑے ہوئے، اور خان عبدالغفار خان کا وہ جو پختونستان والا موقف تھا نا، اچھا، اس نے مغربی پاکستان میں ان کی مہم کو کافی نقصان پہنچایا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ایوب خان، ان کے پاس تو ظاہر ہے صدر ہونے کے ناطے سارے وسائل تھے، بے پناہ وسائل۔ انتظامیہ پوری طرح ساتھ تھی، قبائلی علاقوں سے بھاری ووٹ ملے، اور پھر پیسہ کاروباری طبقے سے، خاص طور پر ٹیکسٹائل مل سے، کہا جاتا ہے کہ کوئی 1.5 کروڑ روپے یعنی 15 ملین روپے جمع ہوئے تھے۔ 1.5 کروڑ روپے اس وقت کے حساب سے تو یہ بہت ہی بڑی رقم تھی۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ مقابلہ کتنا غیر مساوی تھا۔ اچھا، وہ مولانا بھاشانی کا کیا کردار تھا؟ وہ تھے تو فاطمہ جناح کے ساتھ؟ کہنے کو تو ساتھ تھے، لیکن مشرقی پاکستان میں کچھ زیادہ سرگرم نظر نہیں آئے۔ افواہیں تو یہ بھی تھیں کہ شاید ان کا ایوب خان سے کوئی، آپ سمجھے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اور ایک اور بات، خواجہ ناظم الدین کی وفات پر بھی کچھ ہوا تھا۔ پاکستان میں بڑی ناراضگی پھیلی۔ تو نتیجہ تو وہی نکلا جو متوقع تھا، ایوب خان جیت گئے۔ جی، فاتح قرار پائے، لیکن اپوزیشن نے یعنی کوپ نے فوراً نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ محترمہ جناح نے صاف کہا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ اور یہ جو باواسطہ نظام تھا اس پر تو ویسے ہی بہت تنقید تھی۔ بالکل، ناقدین کہتے تھے کہ 80,000 لوگوں کو قابو کرنا، سرکاری مشینری استعمال کرنا، پیسے چلانا، یہ سب بہت آسان ہو جاتا ہے اس سسٹم میں۔ اور پھر کراچی میں الیکشن کے فوراً بعد تشدد بھی ہوا۔ ہاں، وہ بہت افسوسناک تھا۔ گوہر ایوب، جو ایوب خان کے بیٹے تھے، ان کی قیادت میں ایک جلوس نکلا، اور پھر لیاقت آباد جیسے علاقے جو اپوزیشن کے حامی سمجھے جاتے تھے، وہاں حملے ہوئے، آگ لگائی گئی، فائرنگ ہوئی، اور وہیں سے پختون مہاجر فسادات کی بھی ایک طرح سے ابتدا ہوئی، کئی لوگ مارے گئے۔ اور تحقیقات کا کچھ نہیں بنا، معاملہ دبا دیا گیا۔ تو یہ صرف سیاسی تشدد نہیں تھا، اس میں نسلی رنگ بھی آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسمبلیوں کے الیکشنز بھی ہوئے۔ جی، 1965 میں ہی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ ان میں ایوب خان کی جو پارٹی تھی، کنونشن مسلم لیگ، اس نے بھاری اکثریت لے لی۔ اور اسی اکثریت کو استعمال کر کے آئین میں تبدیلیاں کی گئیں۔ جی ہاں، 3 سے لے کر 7ویں ترمیم تک ان سے صدر کے اختیارات بے پناہ بڑھ گئے۔ مثلاً ایمرجنسی میں بنیادی حقوق معطل کرنے کا اختیار، سرکاری ملازمین کو جبری ریٹائر کرنا، آرڈیننس سے قانون بنانا، مقننہ تو بس ربڑ اسٹمپ بن کر رہ گئی۔ یعنی سارا اختیار صدر کے پاس۔ اور پھر اسی سال سپٹمبر میں بھارت سے جنگ چھڑ گئی۔ جی، جنگ ستمبر 1965۔ پس منظر میں تو کشمیر اور رن آف کچھ کے تنازعات چل ہی رہے تھے۔ لیکن جنگ شروع کیسے ہوئی؟ کیا کوئی مس کیلکولیشن تھی؟
لگتا تو یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور عزیز احمد جیسے مشیروں نے ایوب خان کو یقین دلایا تھا کہ اگر کشمیر میں کچھ کیا تو بھارت زیادہ سے زیادہ وہیں تک محدود رہے گا، بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا۔ لیکن بھارت نے سرحد پار کر لی، لاہور پر حملہ کر دیا۔ بالکل، 6 سپٹمبر کو، اور لگتا ہے کہ نہ صدر اور نہ ہی آرمی چیف اس کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ خیر، جنگ بندی ہوئی اقوام متحدہ کی مداخلت پر، اور پھر جنوری 1966 میں وہ تاشکند معاہدہ ہوا، سوویت یونین نے کرایا تھا۔ جی، تاشکند معاہدہ۔ اس میں موٹی موٹی باتیں یہی تھیں کہ طاقت استعمال نہیں کرنی، فوجیں واپس 5 اگست 1965 والی پوزیشن پر لے جانی ہے، اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا۔ لیکن اس معاہدے پر تو ملک میں، خاص طور پر مغربی پاکستان میں، بہت شدید رد عمل آیا تھا۔ بہت شدید، عوام میں بڑی مایوسی پھیلی، طلبہ سڑکوں پر نکل آئے، لاہور میں تو پرتشدد مظاہرے ہوئے، ہلاکتیں بھی ہوئیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان جنگ جیت رہا تھا اور تاشکند میں میز پر سب کچھ دے دیا گیا۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچا۔ ایوب خان نے صفائیاں دینے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ معاہدے سے کشمیر پر ہمارا موقف کمزور نہیں ہوا، لیکن بات بنی نہیں، اور اسی دوران بھٹو صاحب نے بھی معاہدے پر اختلاف کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دی۔ ہاں، اور انہوں نے وہ سیکرٹ والی بات بھی تو کی تھی۔ جی، اشارہ دیا کہ تاشکند کی کوئی خفیہ بات ہے جو وہ وقت آنے پر بتائیں گے۔ اس سے اور سنسنی پھیل گئی، سیاسی جماعتیں بھی بٹ گئیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مشرقی پاکستان کا معاملہ اور بھی زیادہ نمایاں ہونے لگا۔ وہاں تو پہلے ہی کافی شکایات تھیں۔ بالکل، معاشی ناہمواری تو بہت بڑی شکایت تھی۔ جیسے پٹسن کی برآمد سے جو زر مبادلہ آتا تھا وہ زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آتا تھا، لیکن خرچ مغربی پاکستان میں ہوتا تھا۔ سرکاری نوکریوں، فوج میں نمائندگی بہت کم تھی، اور سیاسی قیادت کا خلا بھی پیدا ہو رہا تھا۔ جی، سہروردی صاحب، ناظم الدین صاحب، یہ پرانے بڑے لیڈر وفات پا چکے تھے۔ اب شیخ مجیب الرحمان اور مولانا بھاشانی جیسے رہنماؤں کا اثر بڑھ رہا تھا۔ اور پھر آیا وہ مشہور زمانہ 6 نکاتی پروگرام۔ جی، فروری 1966 میں لاہور میں ایک قومی کانفرنس تھی، وہیں شیخ مجیب نے یہ 6 نکات پیش کیے۔ یہ صرف مطالبات نہیں تھے، یہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت وسیع خود مختاری کا ایک پورا پروگرام تھا۔ الگ ملیشیا، اپنی خارجہ تجارت، کرنسی کے معاملات، سب کچھ۔ یعنی صوبائی خود مختاری سے بہت آگے کی بات تھی۔ بہت آگے کی۔ کانفرنس تو ناکام ہو گئی، مغربی پاکستان کے لیڈروں نے اسے رد کر دیا، لیکن مشرقی پاکستان میں اس کی جڑیں گہری ہوتی گئیں۔ وہاں گورنر مونم خان کے سخت رویے، بیسک ڈیموکریٹس کی مقامی سطح پر دھونس دھان لی، ان سب سے بھی ایوب حکومت کے خلاف ناراضگی بڑھ رہی تھی۔ کیا خود ایوب خان کو اندازہ تھا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ اپنی ڈائریوں میں تو وہ لکھتے ہیں، دونوں صوبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شاید مسئلے کی گہرائی کا پوری طرح اندازہ نہیں کر پائے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، وہ متنازع الیکشن، پھر تاشکند پر شدید رد عمل، آئینی تبدیلیاں جس سے سارا اختیار صدر کے پاس چلا گیا، اور پھر مشرقی پاکستان کی یہ بڑھتی ہوئی بے چینی اور 6 نکات، یہ سب مل کر ایک بہت خطرناک صورتحال بنا رہے تھے۔ یقیناً ان چند سالوں نے نہ صرف ایوب خان کی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں، بلکہ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان جو دراڑیں پہلے سے موجود تھیں انہیں ایک ناقابل عبور خلیج میں بدلنے کی طرف دھکیل دیا۔ اور یہاں شاید ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان واقعات میں، ان بڑھتی ہوئی دراڑوں میں، وہ سارے اشارے موجود نہیں تھے جو صرف چند سال بعد ملک کی تاریخ کا رخ بدلنے والے تھے؟ بالکل۔ کیا اس وقت ان خطرات کی سنگینی کو سمجھا جا سکتا تھا یا سمجھا گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آج ہم ایوب خان کے دور حکومت کے آخری سالوں کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان شدید سیاسی ہلچل کا شکار تھا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں ہم خاص طور پر مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، پھر وہ اگرتلا سازش کیس، اور مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کے مسائل، ان سب پر بات کریں گے۔ جی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارے واقعات کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور حالات کو کس طرف لے جا رہے تھے۔ مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ تاشکند معاہدے کے بعد جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے چینی پھیلی، اس نے ملک کے دونوں حصوں میں کشیدگی کو کیسے بڑھایا۔ بالکل، اور مستقبل کے لیے کیا بنیاد رکھی، خاص طور پر 1971 کے واقعات کے حوالے سے۔
تو کہانی شروع ہوتی ہے جیسا آپ نے کہا تاشکند معاہدے کے فوراً بعد 1966 میں۔ مشرقی پاکستان میں یہ احساس بہت شدید تھا کہ جنگ کے دوران انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ جی، اور معاہدے میں بھی ان کے دفاعی خدشات کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو اس سے مایوسی بڑھی۔ اسی پس منظر میں پھر شیخ مجیب نے لاہور میں ایک قومی کانفرنس ہوئی تھی، وہاں اپنے مشہور 6 نکات پیش کیے۔ یہ کوئی اچانک مطالبہ نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ نکات کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے کچھ دانشوروں اور ماہرین معیشیت نے مل کر تیار کیے تھے۔ یہ بنیادی طور پر صوبائی خود مختاری کا ایک مکمل منصوبہ تھے۔ کیا تھے یہ نکات؟ ذرا تفصیل سے بتائیں گی؟ موٹے طور پر پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ وفاق کے پاس صرف دفاع اور خارجہ امور ہوں، باقی سب صوبوں کے پاس۔ اچھا۔ پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے الگ کرنسی یا کم از کم الگ مالیاتی پالیسی ہو تاکہ سرمایہ کی منتقلی روکی جا سکے۔ یہ تو بہت بڑا مطالبہ تھا۔ جی، پھر ٹیکس وصولی کا اختیار صوبوں کو ہو، مرکز اپنا خرچہ صوبوں سے ملنے والے حصے سے پورا کرے، مشرقی پاکستان اپنے زر مبادلہ کا خود مالک ہو اور اپنی حفاظت کے لیے الگ سے ملیشیا یا پیراملٹری فورس بنا سکے۔ ان میں سے کون سا نقطہ تھا جس نے مغربی پاکستان کے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ پریشان کیا؟ میرا خیال ہے یہ مالیاتی خود مختاری والی بات، یعنی الگ کرنسی یا مالیاتی نظام اور ٹیکس کا اختیار صوبوں کو دینا، اسے مرکز کو بالکل بے اختیار کرنے کے مترادف سمجھا گیا۔ تو اسے علیحدگی کی طرف پہلا قدم سمجھا گیا؟ بالکل، بیشتر حلقوں نے یہی سمجھا، اور ایوب خان نے خود بھی اسے پاکستان کو توڑنے کی سازش یا چھلاوا کہا۔ مجیب نے تو ان نکات کو لے کر بڑی زبردست مہم چلائی مشرقی پاکستان میں۔ حکومت کا رد عمل کیا رہا؟ رد عمل بہت سخت تھا۔ مجیب اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت۔ مذاکرات کی کوئی کوشش؟ ہوئیں، کچھ کوششیں ہوئیں، لیکن وہ ناکام رہیں۔ اور مغربی پاکستان کے اخبارات نے بھی آپ دیکھیں تو ان نکات کو یا تو نظر انداز کیا یا پھر سیدھا سیدھا غداری اور علیحدگی پسندی قرار دیا۔ اور پھر حالات مزید بگڑ گئے جب جنوری 1968 میں اگرتلہ سازش کیس سامنے آیا۔ جی، اس نے تو جیسے جلتی پہ تیل ہی ڈال دیا۔ کیا تھا یہ کیس؟ جن میں فوجی افسران، سول سرونٹ شامل تھے۔ کل 28 افراد وہ بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو مسلح بغاوت کے ذریعے الگ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اور بعد میں مجیب کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا؟ جی، وہ پہلے ہی جیل میں تھے، انہیں بھی اس کیس میں باقاعدہ ملزم نامزد کر دیا گیا اور مقدمے کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بنا دیا گیا۔ اس مقدمے کی کارروائی تو بڑی سنسنی خیز رہی ہوگی۔ ہاں، کچھ ملزمان کے اعترافی بیانات بھی سامنے آئے، ٹی وی پر دکھائے گئے، لیکن پھر ان ملزمان نے ٹریبیونل کے سامنے کہا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اس سے کیس کی ساخت کو بہت نقصان پہنچا۔ مشرقی پاکستان میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ صرف مشرقی پاکستان میں؟ نہیں، مغربی پاکستان میں بھی بائیں بازو کی جماعتیں اور طلبہ تنظیمیں اس کے خلاف بولیں۔ صورتحال اتنی بگڑی کہ آخرکار فروری 1969 میں ایوب حکومت کو یہ کیس واپس لینا پڑا۔ سب ملزمان رہا ہو گئے؟ سب رہا ہو گئے، سوائے ایک ملزم سارجنٹ ظہور الحق جو دوران حراست مارے گئے۔ سرکاری موقف تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایوب حکومت کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ زبردست سیاسی شکست، اور اس نے مجیب کو مشرقی پاکستان کا ہیرو بنا دیا۔ ان کی مقبولیت آسمان پر پہنچ گئی۔ یہ تو مشرقی پاکستان کی بات ہوئی۔ اسی دوران مغربی پاکستان میں کیا چل رہا تھا؟ وہاں بھی تو بے چینی تھی، خاص کر 1 یونٹ کے خلاف۔ جی ہاں، مغربی پاکستان میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ 1 یونٹ جو 1955 میں بنا تھا، اس نے مغربی پاکستان کے سارے صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا تھا۔ مقصد تو شاید انتظامی آسانی پیدا کرنا تھا۔ مقصد یہی بتایا گیا تھا، لیکن خاص طور پر چھوٹے صوبوں جیسے سندھ، بلوچستان اور اس وقت کا صوبہ سرحد یعنی آج کا خیبر پختونخوا، وہاں شروع سے ہی اس کے خلاف شدید رد عمل تھا۔ خدشہ کیا تھا؟ بنیادی خدشہ پنجاب ڈومینیشن کا تھا کہ پنجاب اپنی زیادہ آبادی اور بیوروکریسی میں زیادہ نمائندگی کی وجہ سے باقی علاقوں کے وسائل اور نوکریوں پر قابض ہو جائے گا۔ اور ایوب حکومت پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ان خدشات کو سمجھنے کے بجائے سختی سے دبانے کی کوشش کی۔ بالکل، بلوچستان میں تو خیر مسلح مزاحمت تک بات پہنچ گئی تھی۔ اس سختی نے احساس محرومی کو اور بڑھایا۔ اس کے علاوہ معاشی ناہمواری کا بھی بڑا شور تھا، وہ 22 خاندانوں والی بات۔ جی، یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا
کہ ملک کی ساری دولت چند خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے، اور اس میں حکومتی پالیسیوں، لائسنس اور پرمٹ سسٹم کا بڑا دخل تھا۔ اور خود ایوب خان کے خاندان پر بھی الزامات لگے۔ جی، خاص طور پر ان کے بیٹے گوہر ایوب پر، کہ انہوں نے اپنے والد کے دور اقتدار میں بہت دولت بنائی۔ اس سے بھی عوام میں ناراضگی تھی۔ اور مشرقی پاکستان میں یہ تاثر گہرا ہوا کہ یہ سب مغربی پاکستان کی سازش ہے، کیونکہ وہ 22 خاندان تقریباً سب مغربی پاکستان سے تھے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایک اور عنصر بیوروکریسی کا کردار تھا، خاص طور پر سی ایس پی افسران۔ سول سروس آف پاکستان افسران کی اکثریت بھی مغربی پاکستان سے تھی؟ جی، اکثریت پنجاب سے تھی، اور مشرقی پاکستان میں تعینات افسران تو اکثر مقامی زبان، ثقافت، مسائل کسی چیز سے واقف نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا رویہ اکثر نو آبادیاتی حکوموں جیسا سمجھا جاتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایوب خان کے دور کے آخری سال ایک مکمل طوفان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مشرق میں 6 نکات اور اگرتلہ کیس، مغرب میں 1 یونٹ کی مخالفت، معاشی ناہمواری، بیوروکریسی کا رویہ۔ بالکل، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی فضا بنا رہی تھیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھیں۔ یہ صرف کوئی وقتی ہنگامہ رائی نہیں تھی، بلکہ اس نے پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان جو خلیج تھی اسے بہت گہرا کر دیا، اور شاید ناقابل تلافی حد تک بڑھا دیا۔ یقیناً، اور اس نے ملک کی تاریخ کے ایک نئے اور زیادہ مشکل باب کی بنیاد رکھ دی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے شاید واپسی ممکن نہیں رہی تھی۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا اس دور کے جو مختلف کردار تھے، سیاستدان، فوجی قیادت، بیوروکریسی، عوامی تحریکیں، ان کے فیصلوں اور محرکات کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھ کر ہم اپنے موجودہ سیاسی اور سماجی چیلنجز کو سمجھنے کے لیے کوئی سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور اہم دور پر بات کر رہے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت مارچ 1969 سے دسمبر 1971 تک۔ جی، ایک بہت ہی مختصر لیکن انتہائی ہنگامہ خیز دور۔ بالکل، اور ہمارے پاس اردو کی مختصر کہانیاں کی کچھ اقتباسات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس دور کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو فیصلے تھے، جو حالات تھے، ان کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لینا ہے۔ ہاں، خاص طور پر وہ حالات جنہوں نے ہمیں 1971 کے بحران تک پہنچایا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اسے تفصیل سے۔ ضرور۔ تو شروعات ہوتی ہے مارچ 1969 سے۔ ایوب خان مستعفی ہوتے ہیں اور اقتدار آرمی چیف جنرل یحییٰ خان سنبھال لیتے ہیں۔ جی، اور آتے ہی پہلا قدم مارشل لاء کا نافذ۔ آئین معطل، اسمبلیاں تحلیل، مطلب ایک طرح سے پچھلا نظام ختم۔ بالکل، لیکن یحییٰ خان نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر مطلب ڈائریکٹ الیکشنز کرانے کا اعلان کیا۔ جی، اور ساتھ ہی انتظامیہ میں کرپشن کے خاتمے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور زمانہ 303 والی کاروائی ہوئی نا، سینئر سول سرونٹس کے خلاف۔ ہاں، MLR 58 کے تحت 303 افسران پر کارروائی ہوئی، کچھ کو برطرف کیا، کچھ کو معطل۔ اور عدلیہ کے اختیارات پر بھی قدغن لگانے کی کوشش ہوئی، جسے عدالت نے چیلنج بھی کیا میر حسن کیس میں۔ جی، اور ججوں سے بھی کہا گیا کہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ اچھا، پھر کچھ بڑی آئینی تبدیلیاں بھی سامنے آئیں۔ 1 یونٹ کا خاتمہ۔ جی، نومبر 1969 میں اعلان ہوا کہ مغربی پاکستان کے پرانے صوبے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان بحال کیے جائیں۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی پیریٹی یعنی نمائندگی میں برابری کا اصول ختم کر دیا گیا۔ ہاں، ایک فرد ایک ووٹ کا اصول اپنایا گیا۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کو آبادی کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں اکثریت مل گئی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ قدم اگرچہ جمہوری تھا، لیکن شاید اس نے مشرقی پاکستان میں کچھ خدشات پیدا کیے، اور آگے چل کر یہ بھی ایک مسئلہ بنا۔ بالکل، یہ ایک پیچیدہ صورتحال تھی۔ پھر آیا لیگل فریم ورک آرڈر LFO 1970۔ اس نے انتخابات اور آئین سازی کا فریم ورک دیا۔ جی، اس میں نشستوں کی تقسیم ہوئی، کل 313 میں سے 169 مشرقی پاکستان کو ملے، واضح اکثریت۔ اور آئین بنانے کے لیے صرف 120 دن کا وقت دیا گیا۔ ہاں، لیکن اسی LFO میں ایک شرط مضبوط مرکز کی بھی تھی۔
یہ بات عوامی لیگ کے لیے جو مکمل صوبائی خود مختاری چاہتی تھی شروع سے ہی قابل اعتراض تھی۔ یعنی ایک طرف صوبائی خود مختاری کا اشارہ، دوسری طرف مرکز کو بھی مضبوط رکھنا، یہ تضاد تو تھا۔ جی بالکل، یہیں سے مسائل کی بنیاد پڑی ایک طرح سے۔ خیر، دسمبر 1970 میں انتخابات ہوئے، پاکستان کی تاریخ کے پہلے ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر، اور نتائج بہت بہت واضح تھے۔ مشرقی پاکستان میں تو کلین سویپ ہی ہو گیا عوامی لیگ کا، 169 میں سے 167 نشستیں۔ جی، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری 81 نشستوں کے ساتھ۔ مطلب کوئی بھی پارٹی ملکگیر نہیں تھی، ملک واضح طور پر دو سیاسی حصوں میں بٹ گیا۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع مشرقی پاکستان میں کم ٹرن آؤٹ، تقریباً 57%، اور کچھ جگہوں پر عوامی لیگ کی طرف سے مخالفین پر دباؤ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو انتخابات کے بعد اصل چیلنج شروع ہوا، اقتدار کی منتقلی اور آئین سازی۔ جی، عوامی لیگ اپنے 6 نکات پر ڈٹ گئی۔ پہلے تو کہا گیا تھا کہ یہ قابل مذاکرات ہیں، لیکن اب وہ ان پر کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ اور دوسری طرف بھٹو صاحب اور فوجی قیادت کو شدید تحفظات تھے ان 6 نکات پر۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ علیحدگی کا راستہ ہے۔ بالکل۔ مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں۔ یحییٰ خان ڈھاکہ گئے، مجیب سے ملے، پھر لاڑکانہ میں بھٹو سے ملے۔ یحییٰ نے تو ایک موقع پر مجیب کو مستقبل کا وزیر اعظم بھی کہا، لیکن مجیب اور بھٹو کی براہ راست ملاقات نہیں ہو سکی۔ کیا وجہ تھی؟ مجیب کیوں نہیں ملنا چاہتے تھے؟ عوامی لیگ کا موقف سخت ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ بھٹو اور فوجی قیادت کے درمیان شاید کوئی مفاہمت ہو رہی تھی۔ یہ لاڑکانہ والی ملاقات کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا کہ شاید بھٹو اور فوج نہیں چاہتے کہ اقتدار عوامی لیگ کو ملے۔ جی، یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بھٹو نے اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے پر زور دیا اور یحییٰ خان نے یہ بات مان لی۔ مقصد شاید عوامی لیگ کو اقتدار سے دور رکھنا تھا، اگرچہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن حالات اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اگر ہم 6 نکات کو دیکھیں تو ان میں تھا کیا؟ مرکز کے پاس صرف دفاع، خارجہ امور اور کرنسی؟ جی، کرنسی بھی محدود اختیارات کے ساتھ۔ ٹیکس صوبے لگائیں، اپنا فورن ایکسچینج رکھیں، اپنی ملیشیا بنائیں۔ تو یہ تو واقعی مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خاص طور پر فوج کے لیے ناقابل قبول ہی ہوگا۔ بالکل، ان کے نزدیک یہ مرکز کو بالکل بے اختیار کرنا تھا، ایک کنفیڈریشن بنانا تھا۔ یہ قومی سلامتی کے خلاف سمجھا گیا۔ حالات اور بگڑے جب وہ جنوری 71 میں بھارتی طیارہ گنگا اغوا ہوا، لاہور میں اترا، پھر جلا دیا گیا۔ جی، اور بھارت نے فوراً پاکستانی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ اس سے دونوں بازوؤں کا رابطہ اور مشکل ہو گیا۔ ہاں، بعد میں جو کمیشن بنا، جسٹس نور العارفین کمیشن، اس نے بھی شک ظاہر کیا کہ شاید اغوا میں بھارتی ہاتھ تھا تاکہ پروازیں بند کرنے کا جواز مل جائے۔ اور پھر آیا 1 مارچ 1971، اسمبلی کا اجلاس ملتوی۔ جی، ڈھاکہ میں ہونے والا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور بس مشرقی پاکستان میں جیسے آگ لگ گئی۔ عوامی لیگ کی کال پر مکمل سول نافرمانی، ہڑتالیں، تشدد، جلاؤ گھیراؤ۔ ایک طرح سے ڈھاکہ میں متوازی حکومت قائم ہو گئی۔ مارچ میں یحییٰ خان پھر ڈھاکہ گئے مذاکرات کے لیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عوامی لیگ اپنے مطالبات میں اور آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک طرح کی کانفیڈریشن کا مسودہ لے آئے تھے۔ مذاکرات ناکام رہے۔ اور پھر 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات فوجی آپریشن شروع ہو گیا۔ جی، یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا، عوامی لیگ پر پابندی لگائی اور فوج کو حکم دیا کہ وہ ریاست کی رٹ بحال کرے۔ تو یہ تھا وہ مختصر عرصہ، صرف 2 سال سے کچھ زیادہ، جس میں حالات ماشاءاللہ سے انتخابات اور پھر آئینی بحران سے سیدھے فوجی تصادم تک پہنچ گئے۔ جی، اور ذرائع کا نقطہ یہ ہے کہ اس پورے المیے کی ذمہ داری صرف کسی ایک شخص یا گروپ پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یعنی سیاستدان، پریس، مغربی پاکستان کی رائے عامہ، سب نے کہیں نہ کہیں مفاہمت کے بجائے تصادم کو ہوا دی۔ مصنف کا یہی تجزیہ ہے کہ سب نے مل کر ایک ایسی فضا بنا دی جہاں علیحدگی شاید ناگزیر ہو گئی۔ تو آخر میں یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا 1971 کا انجام واقعی ناگزیر تھا، یا اس وقت کے جو بڑے کردار تھے وہ اگر مختلف فیصلے کرتے تو کیا تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہمیشہ بحث ہوتی رہے گی اور اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم پاکستان کے تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی نازک موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں، دسمبر 1971 سے 1973 تک کا وقت۔ مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک طرح سے شکست خوردہ ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ بالکل، اور یہ دور سیاسی اور آئینی طور پر بہت پیچیدہ تھا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ بھٹو نے اقتدار کیسے سنبھالا، شروع میں کیا اصلاحات کیں اور ملک پھر ایک نئے آئین کی طرف کیسے بڑھا۔ ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تاریخی حوالوں سے اہم باتیں سامنے لائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دسمبر 71 میں شکست کے بعد مغربی پاکستان میں کیا ماحول تھا؟ بہت شدید بے چینی تھی۔ فوجی حکومت کے خلاف، مطلب جنرل یحییٰ خان کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے، انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، اور ذوالفقار علی بھٹو جن کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں جیتی تھی، انہیں فوراً امریکہ سے واپس بلایا گیا۔ اچھا، 20 دسمبر 1971 کو وہ صدر بھی بنے اور پہلے سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی۔ سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا؟ مطلب مارشل لاء تو فوج سے جڑا ہوا ہوتا ہے عام طور پر۔ یقیناً یہ غیر معمولی تھا۔ ذرائع سے یہی لگتا ہے کہ بھٹو اصل میں اپنی اصلاحات جو انہوں نے وعدے کیے تھے، خاص طور پر سماجی اور معاشی، ان کو تیزی سے نافذ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے شاید انہیں لگا کہ وسیع اختیارات چاہیے، اور مارشل لاء وہ ایک ذریعہ نظر آیا۔ ٹھیک، اور آتے ہی کچھ بڑے فیصلے بھی کیے انہوں نے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک تو بڑا قدم تھا شیخ مجیب الرحمان کی رہائی۔ وہ مغربی پاکستان میں قید تھے، اگرچہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن بھٹو نے کراچی میں ایک بڑا جلسہ کیا، وہاں عوام سے ایک طرح کی علامتی اجازت لی، اچھا، اور پھر جنوری 72 کے شروع میں انہیں رہا کر دیا۔ اس سے تھوڑا سیاسی ماحول بہتر ہوا۔ اور اسی دوران معیشت پر بھی توجہ دی، وہ صنعت قومیانے والا معاملہ۔ جی، 2 جنوری 1972 کو 10 بنیادی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ کہا تو یہی گیا کہ مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ لیکن کیا فائدہ پہنچا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ارادہ تو شاید نیک ہو، لیکن جو دستاویزات ہم نے دیکھی ہیں ان سے لگتا ہے کہ عمل درآمد میں مسائل فوراً شروع ہو گئے۔ کچھ بد انتظامی ہوئی، کچھ ذرائع کہتے ہیں نااہل لوگ لگائے گئے۔ نتیجہ یہ کہ ان اداروں کی پیداواری لاگت بڑھ گئی اور وہ خسارے میں جانے لگے۔ یعنی نیت اچھی تھی مگر نتائج ویسے نہیں نکلے فوراً۔ اچھا، اور زرعی شعبے کا کیا ہوا؟ مارچ 72 میں وہاں بھی تو اصلاحات لائی گئیں۔ جی بالکل، ماشاء اللہ ریگولیشن کے تحت زرعی اصلاحات کا اعلان ہوا۔ زمین کی ملکیت کی حد کم کی گئی، جیسے نہری زمین کے لیے 150 ایکڑ، اور جو اضافی زمین تھی وہ بے زمین کسانوں میں مفت بانٹی جانی تھی۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ تو بڑا قدم، لیکن یہاں بھی جو ذرائع بتاتے ہیں با اثر زمینداروں نے قانون میں راستے نکال لیے۔ مثلاً وہ جو تاریخ تھی نا دسمبر 71 والی، اس سے پہلے ہی رشتہ داروں کے نام جعلی منتقلیاں دکھا دیں، تو اصلاحات کا اثر کافی کم ہو گیا۔ اچھا، تو یہ انتظامی اور اصلاحاتی کام تو چل رہے تھے، لیکن ملک میں سیاسی بے چینی بھی تو ہوگی، خاص طور پر سویلین مارشل لاء کی وجہ سے۔ بہت زیادہ۔ جمہوری قوتیں، خاص کر NAP اور JUI، وہ سخت پریشان تھیں۔ آخرکار اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، اور پھر 21 اپریل 1972 کو مارشل لاء ختم کر دیا گیا اور ایک عبوری آئین نافذ ہوا۔ عبوری آئین، اس میں بھی تو کچھ دلچسپ باتیں تھیں۔ مرکز میں صدارتی نظام، صوبوں میں پارلیمانی، یہ کیسا تضاد تھا؟ جی، یہ ایک سمجھوتا تھا، اور قومی اسمبلی بھی ایک ایوان پر تھی۔ اسی سمجھوتے کے تحت سرحد، یعنی آج کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں NAP JUI کی حکومتیں بنی۔ مگر یہ مفاہمت زیادہ چلی نہیں شاید۔ بالکل نہیں۔ جلدی مرکز اور ان صوبائی حکومتوں میں، خاص کر بلوچستان والی حکومت کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور بات بڑھ گئی کافی۔ اتنی بڑی کہ فروری 1973 میں بلوچستان حکومت کو برطرف کر دیا گیا، جس پر سرحد حکومت نے بھی احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اور اس کے تو بہت دور رس نتیجے نکلے ہوں گے بلوچستان میں خاص طور پر۔ جی ہاں، وہاں ایک طویل پرتشدد مزاحمتی تحریک شروع ہوئی، جس کے اثرات آپ کہہ سکتے ہیں آج تک موجود ہیں۔ یہ تو ایک بڑا بحران تھا،
اور اسی دوران سندھ میں بھی تو زبان کا مسئلہ اٹھا تھا۔ ہاں، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا۔ سندھی کو صوبے کی واحد سرکاری زبان بنانے کے بل پر اردو بولنے والوں اور سندھی بولنے والوں میں فسادات ہو گئے۔ کافی کشیدگی کے بعد پھر ایک سمجھوتا ہوا کہ ٹھیک ہے، سندھی سرکاری زبان ہوگی لیکن اردو کی قومی حیثیت کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور 12 سال تک ملازمتوں میں زبان کی بنیاد پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بحران ختم ہوتا تھا تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ ان سب کے بیچ ایک مستقل آئین کی ضرورت تو بہت بڑھ گئی ہوگی۔ یقیناً، اور اس پر کام بھی ہو رہا تھا۔ ایک 25 رکنی آئینی کمیٹی بنی تھی۔ ایک اہم پیش رفت ہوئی اکتوبر 1972 میں۔ حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں میں ایک آئینی معاہدہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اچھا، اس معاہدے میں کیا طے پایا تھا؟ بنیادی چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا کہ آئین کیسا ہوگا، وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا، 2 ایوان ہوں گے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ سینٹ میں صوبوں کو برابر نمائندگی ملے گی، وزیر اعظم اصل ایگزیکٹو ہوں گے، اور مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم ہوگی۔ صوبائی خود مختاری کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے متفقہ آئین کی بنیاد بن گیا؟ بالکل۔ اسی بنیاد پر کچھ اور بات چیت اور تھوڑی بہت تبدیلیوں کے بعد 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر پاکستان کا مستقل آئین منظور کر لیا۔ 1973 کا آئین؟ جی، اس میں اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا گیا، صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار پایا، اور صوبائی مفادات کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جیسا ادارہ بھی بنایا گیا۔ تو یہ جو دور تھا 71 کے آخر سے 73 کے وسط تک، یہ بے وقت شکست، پھر تعمیر نو، اصلاحات کی کوششیں، سیاسی لڑائیاں، اور آخر میں ایک متفقہ آئین تک پہنچنے کا سفر تھا۔ بلا شبہ بہت ہی ہنگامہ خیز، بہت نتیجہ خیز دور تھا۔ مطلب ایک ٹوٹی ہوئی قوم کو لے کر ایک نیا آئینی اور سیاسی نظام بنانا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس میں کامیابیاں بھی تھیں، ناکامیابیاں بھی۔ ہاں، اور جو ذرائع ہم نے دیکھے ان سے یہ تو واضح ہے کہ اس مختصر سے عرصے کے فیصلوں کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے، چاہے وہ قومیانے کی پالیسی ہو، زرعی اصلاحات یا پھر آئینی سمجھوتے۔ ایک سوال آخر میں ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو 1973 کے آئین پر قومی اتفاق رائے ہوا، وہ کتنا حقیقی اور پائیدار تھا؟ کیا اسی اتفاق رائے کے اندر ہی مستقبل کے اختلافات کے بیج بھی چھپے ہوئے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم پاکستان کے 1973 کے آئین کا ایک آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ پاکستان کا آئینی ارتقاء 1973 کا آئین سے کچھ اقتباسات ہیں۔ جی، یہ وہ دستاویز ہے جسے قومی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ کوئی بھی آئینی دستاویز وہ کامل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ ہمیشہ مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان سمجھوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو 1973 کا آئین بھی اصل میں مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، مسائل تھے، معاشی مفادات، منشور، ان سب کو سمونے کی ایک کوشش تھی۔ تو آئیے اس دستاویز کے اہم پہلوؤں کو ذرا کھولتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس آئین کی بنیادی ساخت، اس کے پیچھے کی سوچ اور اس وقت کا سیاسی تناظر کیا تھا اس کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے جو بڑی تبدیلی نظر آتی ہے وہ 1962 کے صدارتی نظام کو مسترد کر کے وفاقی پارلیمانی نظام کی طرف واپسی تھی۔ لیکن یہاں ایک خاص بات تھی، کچھ فرق تھا؟ جی ہاں، فرق تھا۔ سمجھوتوں کے نتیجے میں وزیر اعظم کا عہدہ وہ غیر معمولی طور پر طاقتور بنا دیا گیا۔ اچھا۔ انہیں باقاعدہ آئین میں چیف ایگزیکٹو آف دی فیڈریشن کہا گیا، جبکہ صدر کا کردار وہ کافی حد تک رسمی یا آپ کہہ لیں علامتی رہ گیا۔ یعنی روایتی پارلیمانی نظام سے تھوڑا ہٹ کے؟ جی، یہ پارلیمانی نظام کے روایتی تصور سے قدرے مختلف تھا، شاید پچھلے تجربے کا رد عمل تھا۔ ایک اور بڑا سمجھوتا جو ذرائع بتاتے ہیں وہ صوبائی خود مختاری اور ایک مضبوط مرکز کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ بالکل۔ اس وقت نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ وہ صوبائی خود مختاری کی بڑی علمبردار تھی۔ جی۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو ایک مضبوط مرکز پر زور دے رہی تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راہ نکالنی تھی۔
اور اسی طرح شاید نظریاتی سطح پر بھی سمجھوتے ہوئے اسلامی اور سوشلسٹ نظریات میں ہم آہنگی کی کوشش کی گئی۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ آپ دیکھیں آرٹیکل 2 میں اسلام کو مملکتی مذہب قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی آرٹیکل 3 میں استحصال کے خاتمے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا وعدہ کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے متضاد نظر آنے والی چیزوں کو جوڑنے کی کوشش تھی۔ اچھا، تو اسی توازن کی کوشش کا ایک نتیجہ شاید 2 ایوانی مقننہ تھی، قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ کا قیام۔ یہ پہلی بار ہوا تھا نا؟ جی بالکل، پاکستان میں پہلی بار۔ سینٹ کا قیام اصل میں چھوٹے صوبوں کے خدشات دور کرنے کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں قومی اسمبلی میں تو نمائندگی آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صحیح، تو پنجاب کی نشستیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ بالکل، جس سے پنجاب کو واضح اکثریت حاصل تھی، تو سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی، 14 نشستیں ہر صوبے کو۔ اچھا، تاکہ چھوٹے صوبوں کو قومی معاملات میں زیادہ آواز ملے، ان کا ایک کردار ہو۔ یہ تو نمائندگی کی بات ہوئی۔ آئین میں بنیادی حقوق کی بھی ایک لمبی فہرست شامل کی گئی تھی۔ جی ہاں، بہت تفصیلی فہرست تھی۔ قانون کی نظر میں برابری، زندگی کا تحفظ، اظہار رائے کی آزادی، مذہب اور جائیداد کی آزادی، یہ سب شامل تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ریاستی پالیسی کے کچھ رہنما اصول بھی تھے۔ جی وہ بھی تھے، جیسے اسلامی طرز زندگی کا فروغ، سماجی انصاف، سود کا خاتمہ، مسلم ممالک سے تعلقات مضبوط کرنا وغیرہ۔ اور ایک اہم بات یہ تھی کہ عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی، جو پہلے صرف ایک رہنما اصول تھی، جی، اسے اب آئین کے قابل عمل حصے میں شامل کیا گیا، اور اس کے لیے میرا خیال ہے 3 سال کی مدت بھی مقرر کی گئی۔ یہ تو بڑی پیش رفت تھی۔ اچھا، اسلامی دفعات کی بات کریں تو مملکتی مذہب تو قرار دیا گیا، جی اور یہ بھی عہد کیا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اور موجودہ قوانین کو بھی ہم آہنگ کیا جائے گا۔ بالکل، اور اس مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کا بھی ذکر تھا، جس کا کام سفارشات مرتب کرنا تھا۔ اور صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی رکھی گئی۔ جی ہاں، یہ شرط بھی شامل تھی۔ اچھا، اب ذرا وفاقی اور صوبائی تعلقات پر آتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم کیسے کی گئی؟ اس کے لیے 2 فہرستیں بنائی گئیں۔ ایک وفاقی فہرست، جس میں دفاع، خارجہ امور جیسے معاملات تھے، اور ایک مشترکہ فہرست، کانکرنٹ لسٹ جسے کہتے ہیں، جس پر مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے۔ اور جو باقی رہ گئے اختیارات؟ وہ صوبوں کو دے دیے گئے، یعنی ریزیجوری پاورز صوبوں کے پاس تھیں۔ البتہ مرکز کو کچھ خاص اختیارات بھی دیے گئے، مثلا جیسے صوبوں کو ہدایت دینے کا اختیار، یا ایمرجنسی کے دوران صوبائی معاملات میں بھی قانون سازی کا اختیار مرکز کو مل جاتا تھا۔ ٹھیک، اور عدلیہ کا کیا ڈھانچہ تھا؟ عدلیہ کا سربراہ ادارہ سپریم کورٹ تھا، پھر ہر صوبے میں ہائی کورٹس تھیں۔ ان عدالتوں کو رٹ جاری کرنے کا اختیار تھا بنیادی حقوق کے انفاذ کے لیے، اور ججوں کی تقرری، ان کی مدت ملازمت اور انہیں ہٹانے کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا تھا، تاکہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تو ہوئی آئین کی ساخت اور اس کے اہم نکات کی، لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، یہ سمجھوتوں کا نتیجہ تھا۔ آئین بننے کے بعد بھی سیاسی کشیدگی تو رہی ہوگی، خاص طور پر پی 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 اور این اے پی کے درمیان۔ جی، وہ کشیدگی موجود رہی اور وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ فروری 1975 میں ایک بڑا واقعہ ہوا، حیات محمد شیرپاؤ کا قتل۔ جی، پشاور میں ان کے قتل کے بعد وفاقی حکومت نے این اے پی پر پابندی لگا دی۔ اچھا، الزام یہ تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان کے دفاتر بند کر دیے گئے، اثاثے ضبط ہوئے، اور ولی خان سمیت کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر حکومت نے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کیا؟ جی ہاں، اس پابندی کی توثیق کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ولی خان نے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ آئین بننے کے باوجود سیاسی اتفاق رائے کتنا نازک تھا۔ بالکل، آئین ایک فریم ورک تو دیتا ہے، لیکن سیاسی عمل تو چلتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، 1973 کا آئین ایک پیچیدہ دستاویز تھی جو اتفاق رائے، سمجھوتوں اور ملک کے وفاقی، پارلیمانی اور اسلامی تشخص کو متوازن کرنے کی ایک اہم کوشش تھی۔ جی بالکل۔ اس نے ایک طاقتور وزیر اعظم کا نظام دیا اور صوبائی نمائندگی کے لیے سینٹ متعارف کرائی۔ صحیح کہا۔
یہ آئین پاکستان کے سیاسی اور آئینی سفر میں واقعی ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس میں بنیادی حقوق اور اسلامی دفعات دونوں کو نمایاں جگہ دی گئی۔ تو چلتے چلتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا نقطہ ہو۔ 1973 کے آئین نے اختیارات کا جو ایک نیا توازن بنانے کی کوشش کی تھی، جی، خاص طور پر مرکز اور صوبوں کے درمیان اور پھر وزیر اعظم اور صدر کے دفاتر کے مابین، وہ عملی طور پر کتنا مؤثر ثابت ہوا اور وقت کے ساتھ اس میں کیا چیلنجز سامنے آئے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک اہم سوال ہے جس پر مزید بحث ہو سکتی ہے۔ آج ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک دور کو دیکھ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اقتدار کے آخری مہینے اور وہ حالات جنہوں نے آپ کہہ لیں 1977 کی فوجی مداخلت کی راہ ہموار کی۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے جیسے بھٹو کی جمہوریت کا زوال جیسی کتابوں کے کچھ حصے، وہ ہمیں اس زمانے کی عدالتی، انتخابی اور سیاسی کشمکش کو سمجھنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں تاکہ اس پیچیدہ وقت کی ایک واضح تصویر بن سکے۔ صحیح۔ ان ذرائع سے ہم گہرائی میں جا کر اس دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں عدلیہ سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ 5ویں آئینی ترمیم لائی گئی جس سے عدلیہ کی آزادی پر کچھ اثر پڑا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ دراصل اس ترمیم نے چیف جسٹسز کی مدت ملازمت کو محدود کر دیا۔ مطلب سپریم کورٹ کے لیے 5 سال، ہائی کورٹس کے لیے 4 سال۔ اچھا، اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ حکومت کو اختیار مل گیا کہ وہ ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر بھی 1 سال تک کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتی تھی۔ جی، اور ساتھ ہی توہین عدالت کی سزا دینے کے جو عدالتی اختیارات تھے ان کو بھی تھوڑا کم کیا گیا۔ تو اس سے ایک تاثر تو بنا کہ شاید عدلیہ کی خود مختاری کم ہو رہی ہے۔ اور یہ تقرریوں میں اقربا پروری یا سیاسی پسندیدگی کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ ہاں، کچھ ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کا حوالہ آتا ہے جہاں جسٹس سردار محمد اقبال اور مولوی مشتاق حسین صاحب کے درمیان کچھ مبینہ رقابت اور دھڑے بندی کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ کچھ ججوں کے قریبی رشتہ دار وکالت میں اچانک بہت کامیاب ہو گئے اور پھر بعد میں ان کی عدلیہ میں تقرریاں بھی ہوئیں۔ تو ان چیزوں پر سوالات اٹھائے گئے کہ کیا یہ عدلیہ کی غیر جانبداری کو متاثر کر رہا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، اسی دوران معاشی محاذ پر یہ قومیانے کی پالیسی کا دائرہ کافی بڑھایا گیا۔ جی، پہلے تو بڑی صنعتیں، بینک، ویجیٹیبل آئل ملز وغیرہ قومیہ لی گئیں۔ پھر 1976 میں تو چھوٹے یونٹس تک بات پہنچ گئی، جیسے آٹا ملز، چاول ملز، کاٹن جننگ فیکٹریاں، یعنی کافی نچلی سطح تک۔ بالکل۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس سارے عمل میں کہیں نہ کہیں بد نظمی رہی، انتظامی کمزوریاں سامنے آئیں، جس کا اثر معیشت پر بھی پڑا اور خاص طور پر جو چھوٹے تاجر تھے، چھوٹے صنعت کار، وہ حکومت سے کافی ناراض ہوئے۔ اور یہی طبقہ پھر پی این اے تحریک میں شامل ہوا؟ جی ہاں، یہی طبقہ بعد میں پی این اے کی جو احتجاجی تحریک تھی اس کا ایک اہم حصہ بنا۔ تو عدلیہ اور معیشت پر ان اقدامات کے سائے میں ملک پہنچا 1977 کے انتخابات تک، جو خود ایک بڑے بحران کا یوں کہیں کہ پیش خیمہ بن گئے۔ یہ اتنے متنازع کیوں ہوئے؟ ہوا یہ کہ 9 اپوزیشن جماعتوں نے مل کر پاکستان نیشنل الائنس یعنی پی این اے بنا لی، پی 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 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نتائج آئے تو پی 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 کو تو بہت بھاری اکثریت ملی، لیکن پی این اے نے فوراً ہی بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگا دیے۔ کس قسم کے الزامات تھے یہ؟ بہت طرح کے۔ بوگس ووٹنگ کی باتیں ہوئیں۔ سندھ میں کہا گیا کہ پی 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 کی 15 نشستیں تو بلا مقابلہ ہی آ گئیں، جو کہ مشکوک تھا، اور خود بھٹو صاحب کے اپنے حلقے لاڑکانہ میں ان کے جو مخالف امیدوار تھے ان کی گرفتاری کی خبریں آئیں، جس کے بعد وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ اچھا، تو حکومت کا کیا رد عمل تھا ان الزامات پر؟ کیا کوئی تحقیقات ہوئیں؟ اس وقت تو شاید نہیں، لیکن بعد میں جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، ایک طرح کی سرکاری رپورٹ جس میں بھٹو حکومت پر باقاعدہ منظم دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔
لیکن اس وائٹ پیپر کی اپنی حیثیت پر بھی تو سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی غیر جانبداری مشکوک ہے کیونکہ اس میں جو سرکاری اہلکاروں کے بیانات شامل کیے گئے وہ شاید دباؤ میں لیے گئے ہوں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس سجاد احمد جان، انہوں نے بعد میں ان انتخابات کو ڈھونگ کہا تھا۔ تو انتخابات کے بعد تو صورتحال بہت خراب ہو گئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ پی این اے نے نتائج بالکل مسترد کر دیے، صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا اور پورے ملک میں ایک احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ حکومت نے جواب میں کراچی، لاہور، حیدرآباد جیسے شہروں میں آئین کے آرٹیکل 245 کا استعمال کیا۔ فوج کو طلب کیا گیا سول انتظامیہ کی مدد کے لیے، جسے کئی لوگوں نے جزوی مارشل لا کا نام دیا۔ لیکن عدالت نے اسے نہیں مانا؟ نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ تو کیا اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی سیاسی راستہ نکالنے کی کوشش ہوئی، مذاکرات وغیرہ؟ جی ہاں، ہوئی۔ کافی مہینوں تک یہ پرتشدد احتجاج چلتا رہا۔ پھر جون 1977 میں جا کر پی 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 اور پی این اے کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ اچھا۔ اور بات چیت کافی آگے بڑھی۔ 2 جولائی کی صبح تک تو آپ سمجھے تقریباً ہر معاملے پر ایک معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اسمبلیوں کو تحلیف کرنا تھا، اکتوبر میں نئے انتخابات ہونے تھے، اور ان انتخابات کی نگرانی کے لیے ایک بااختیار امپلیمنٹیشن کونسل بننی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کافی لچک دکھائی، کافی رعایتیں دیں۔ تو پھر معاہدہ ہوا کیوں نہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ اتنی قریب آ کر بات رہ گئی۔ ہوا یہ کہ جب پی این اے کی کونسل نے اس معاہدے کو منظور کرنا تھا تو انہوں نے اس میں کچھ چند نئے نکات شامل کر دیے۔ آخری وقت پر؟ جی، تو یہ نکات 3 جولائی کو بھٹو صاحب کو پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مزید مشاورت کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ پھر 4 جولائی کی رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نکات بھی مانتا ہوں، اور کل یعنی 5 جولائی کو معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کل آیا ہی نہیں۔ بس وہ کل آنے سے پہلے ہی 5 جولائی کی صبح سویرے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا اور حکومت ختم کر دی۔ یہ واقعات تو واقعی پاکستان کی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ تھے۔ بالکل، اور ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اگر وہ سیاسی معاہدہ 5 جولائی کو ہو جاتا تو کیا پاکستان کی جمہوری تاریخ کچھ مختلف ہوتی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بھٹو حکومت کا اس طرح خاتمہ، پھر انتخابات میں دھاندلی کے وہ سنگین الزامات، وہ شدید سیاسی بحران اور آخر میں فوجی مداخلت، ان سب چیزوں نے ملک کے سیاسی مستقبل پر بہت بہت گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سارے دور سے، اس تاریخ سے کیا سبق سیکھے جا سکتے۔